अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जी तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू नॉवल, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो जो आज हम नॉवल स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का नॉवल है, बहुत कमाल की स्टोरी है, यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी। तो अगर हम स्टोरी के बारे में बात करें तो बेसिकली एक वनी बेस्ड नावल है। इसके अलावा एज डिफरेंस बेस्ड नावल है, फेडरल सिस्टम बेस्ड नावल है और क्या है, वट्टा सट्टा बेस्ड नावल है। बहुत कमाल की स्टोरी है, यकीनन आप लोगों को अच्छी लगेगी। थोड़ी सी आपको बता देती हूँ कि जो हीरोइन होती है उससे वनी कर दिया जाता है, बिकॉज़ आई थिंक सो, मुझे सही तरह याद नहीं है कि जो हीरो होता है उसकी बहन का कोई रिश्ता होता है हीरोइन के भाई से, कुछ इस तरह की स्टोरी है। तो चलें देखते हैं। बाकी मैं सारा तो नहीं ना बता सकती, जब हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे, सुनेंगे, उसे पढ़ेंगे तो फिर ही पता चलेगा ना कि स्टोरी क्या है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि 6K सब्सक्राइबर्स पे आप लोगों को गिफ्ट मिलेगा। तो टीचर स्टूडेंट बेस्ड नावल है, बहुत मज़े की स्टोरी है, बहुत कमाल का नावल है। ऑलमोस्ट कह लें कि मैंने कल काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग कर ली है, कुछ आज करूँगी। जितनी जल्दी आप लोग कंप्लीट करेंगे उतनी जल्दी मैं आपको पोस्ट कर दूँगी कंप्लीट करके, ठीक है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा आप लोग अगर रिस्पांस अच्छा देते रहे तो मैंने एक चीज़ ये भी सोची है कि हफ्ते में एक बार संडे रख लेते हैं। कोशिश किया करूँगी मंडे ट्यूसडे, एक दो दिन आगे पीछे हो सकते हैं, कि हम एक लॉन्ग नावल में आप लोगों के लिए पोस्ट किया करूँगी, ठीक है। थोड़ी थोड़ी रिकॉर्डिंग पूरे वीक में उसकी जारी रखूँगी, फिर संडे मंडे तक आप लोगों को कंप्लीट भी दिया करूँगी, ठीक है। लेकिन टोटली डिपेंड करता है आप लोगों पर, अगर आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा देंगे, ठीक है जी। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए अपना आज का नावल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की कहानी में क्या होता है। शीशे की दीवार से सर टकाए हुए आंसू कतरा कतरा उसकी सुनहरी आंखों से गिर रहे थे। शीशे के उस पार वो आईसीयू में था, नलकियों और पट्टियों में जकड़ा हुआ। जितनी बार उसकी नज़र इस बेजान जर्द पड़े चेहरे पर जाती, नए सिरे से अजियत समेट लाती। उसकी टांगें मुसलसल खड़े होने की वजह से बेजान सी हो रही थी, मगर उसे यहाँ से दूर जाना मंजूर ना था, सो वो इसी तरह साकत खड़ी रही। जब एक हाथ नरमी से उसके सर पर आकर ठहर गया, उसने तड़प कर सर उठाया। कब तक इधर खड़ी रहोगी? आओ मेरे साथ। सफ़ेद ओवरऑल कंधों पर डाले अडीर उमर डॉक्टर दानिश ने उसे समझाया था, मगर वो इसी तरह खड़ी रही, बस कुछ कहे बिना सर हिला दिया। आ जाओ लिटिल गर्ल, मुझे तुमसे कुछ बात करना है, उन्होंने कहा। वो चौंक कर मुतवज्जा हुई, फिर सर हिलाते हुए उनके साथ चल पड़ी। उनके ऑफिस में आकर वो कुर्सी पर गिर सी गई। मुसलसल जागते हुए उसे 48 घंटे हो चुके थे। थकन, परेशानी, खौफ और पछतावा मिलकर उसे मज़ीद कमज़ोर कर रहे थे। डॉक्टर दानिश ने चाय के 2 कप मंगवा लिए। गर्म चाय के घूंट लेते हुए उसे याद आया कि आज सर्दी किस कदर अरूज पर थी। दर्जा हरारत -सेंटीग्रेड पर पहुंचा हुआ था। हालांकि उसे सर्दी बहुत पसंद थी, वो पूरा साल सर्दियों का इंतज़ार करती थी, मगर आज उसे ये सर्दी बहुत बुरी लग रही थी। अंकल, क्या आप मुझे कुछ बताना चाह रहे थे? उसे याद आने पर पूछा। हूँ, तुम जानती हो उन्हें क्या हुआ है? उन्होंने बहुत अफसुर्दा और परेशान लहजे में बताया। जी मैं जानती हूँ। उसके लबों पर सिसकियाँ थीं, मगर इसकी रीज़न हैरान कुन है। मैं नहीं जानता उन्हें क्या परेशानी थी, मगर ये एक बहुत ही ओवर स्ट्रेस्ड और प्रेशराइजिंग नर्वस ब्रेकडाउन है। वो लब कुचलती आंसू रोकती उन्हें देखेगी। अगरचे अब उनकी कंडीशन पहले जैसी तो नहीं, मगर फिर भी हम उन्हें बेहतर नहीं कह सकते। कम अज़ कम मज़ीद 2 दिन उन्हें इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखना पड़ेगा, उन्होंने कहा। उसे लगा जैसे सज़ा का फ़ैसला मज़ीद 2 दिन आगे सिरक गया। डॉक्टर दानिश अपना ओवरऑल बाजू पर डाले बाहर जा चुके थे। अब कमरा सिर्फ उसकी सिसकियों से गूंजा था। कितना पछतावा था उसके आंसुओं में, कितने नोखे थे उसके लबों पर, और कितने सारे काश थे उसके दिल में। मगर अब क्या हो सकता था? उसकी मिसाल उस बुढ़िया की सी थी जिसने एक मजबूत रस्सी बटी और फिर उसे अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े कर दिया। हर घड़ी दर्द की शिद्दत से सिसकती आँखें, और ऊपर से तेरे वसल के ख्वाबों के अज़ाब। रोज़ आंगन में खड़े पेड़ से गिरते पत्ते, और सरे शाम परिंदों पर गुजरती आफात। नब्ज़ और दिल की बगावत से तड़पती है हयात। इस बड़े शहर में बढ़ता हुआ लोगों का कहर। रोज़ होती है मेरे साथ दीवारों की झड़प। रोज़ एक सांस को फांसी की सज़ा मिलती है। अब तो आ जाए मेरी जान के प्यारे दुश्मन, अब तो आ जा के तेरे हिजर के कैदी को यहाँ। रोज़ इस शहर में मरने की दुआ मिलती है। देखो ताइब, मुझे यूँ बार बार यहाँ मत बुलाया करो, तुम जानते हो कितना मुश्किल है। गुलेराना से झंझलाई हुई थी। जवाबन वो मुस्कुराता हुआ उसके सभी चेहरे पर नजरें गाड़ कर सुलगते हुए लहजे में बोला था।
کہ تمہیں پتہ ہے گل، میں تم پہ مرتا ہوں۔ وہ کھل اٹھی، ایک بے اختیار مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ بس اسی قسم کی باتیں کرتے رہنا، اسے ننھی سی ناک سکیڑی۔ تم کہو تو کوئی عملی قدم اٹھا لو، وہ بولا، لہجہ اچھا خاصا دھمکیا میں سا۔ گل دہل سی گئی۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ اس نے طائب کو گھورا۔ جواباً وہ بھی ہنس پڑا تھا۔ ماحول میں رچی شام کی لالی دھیرے دھیرے دور دور تک پھیلے کھیتوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ وہ اس وقت جس جگہ پر کھڑے تھے وہاں 2 جھولے لگے تھے جن پر سارا دن گاؤں کے بچے جھولتے رہتے تھے۔ یہ ایک طرح سے ان کے پلے گراؤنڈ تھی۔ اس وقت ایک جھولے پر گل بیٹھی تھی، جبکہ لوہے کے مضبوط راڈ کے ساتھ کمر ٹکائی طائب کھڑا اس کے جھولے کو آہستہ آہستہ حرکت دے رہا تھا۔ گل ہوں؟ شام کی لالی اس کے آنسوں پر دھنک بکھرا رہی تھی۔ وہ اپنی بات بھول کر مبہوت سا اسے دیکھے گیا۔ پتہ نہیں وہ واقعی اتنی خوبصورت تھی یا اسے ہی لگتی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو، اس نے کہتے ہوئے ایک جذب کے عالم میں آنکھیں بند کر لی۔ گل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور زور سے ہنسی۔ اس کی شفاف ہنسی بالکل ایسی ہی تھی جیسے کرسٹل ٹیبل پر ڈھیر ساری کانچ کی چوڑیاں گھیج کے بج اٹھیں۔ میں سمجھی پتہ نہیں کیا بات کرنے لگے ہو، اسے سر جھٹکا۔ گل ایک بات مانو گی؟ اس کا لہجہ پر سوچ تھا۔ بولو۔ میری بن جاؤ نا، وہ جذباتی ہو رہا تھا۔ اچھا، وہ ہنس دی۔ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ اور کیا کروں؟ میری بات کا جواب دو۔ تمہاری بات کا جواب؟ تو اس کا جواب یہ ہے طائب چودھری کہ تم اپنی ماں کو ہمارے گھر بھیجو اور باقاعدہ طور پر مجھے اپنے نام لکھوا لو، اس نے اطمینان سے کہا۔ طائب قدرے چونکا، پھر خاموشی سے کچی زمین کھرچنے لگا۔ ماحول میں چہچہاتے پرندوں کے شور کے سوا کوئی آواز نہ تھی۔ میرے سوال کا جواب نہیں دیا تم نے، وہ بولی۔ کیا جواب دوں؟ طائب کا لہجہ سپاٹ تھا۔ اچھا، وہ طنزیہ ہنسی، پھر بولی، اور خود تمہیں جواب لینے کی کتنی جلدی تھی طائب؟ گل، میری ایک بات مان لو، اس کا لہجہ بدل گیا۔ کون سی بات؟ اس نے زمین پر پیر ٹکاتے ہوئے جھولے کی حرکت روک دی۔ آؤ میرے ساتھ۔ کہاں؟ آؤ بھاگ چلے، اس نے گل کا ہاتھ تھام لیا۔ طائب، وہ ساکت رہ گئی۔ ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ طائب کے انداز میں کیا کچھ نہ تھا، محسوس کر کے گل دھک سے رہ گئی تھی۔ مگر میں، اس کے آرزوں کی دھنک مانت پڑ گئی تھی۔ اگر مگر کچھ نہیں گل، وہ پرعزم تھا، وہ نیم جا ہونے لگی۔ طائب، میرے گھر والے، میرے بابا سائیں، میرے لالا، وہ زرد پڑ گئی۔ تو ٹھیک ہے، پھر مجھے بھول جاؤ، اس نے گل کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ تم سنجیدہ ہو؟ وہ دھنگ رہ گئی تھی۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ جھک مار رہا ہوں، وہ سرد مہری سے بولا۔ لیکن تم میری بات کیوں نہیں مان لیتے؟ بیچ دو نا اپنے والدین کو، وہ رو دینے کو تھی۔ نہیں بیچ سکتا۔ کیوں؟ وہ چیخ پڑی۔ چلاؤ مت، تم اچھی طرح جانتے ہو یہ ممکن نہیں، کیونکہ زنیلا میری منگیتر ہے، اس نے سختی سے کہا۔ تو یہ سب کچھ میرے ساتھ وعدہ و عہد کرنے سے پہلے سوچنا تھا نا، وہ پھٹ پڑی۔ وہ عجیب سے انداز سے ہنس دیا۔ یہ دل کے معاملے ہیں گلے رانا ملک، تو پھر ایک بات میری بھی کان کھول کر سن لو طائب چودھری، جو تم چاہتے ہو میں کبھی نہیں کر سکتی، اس نے کٹھور اور 2 ٹوک لہجے میں کہا اور تیزی سے واپسی کے لیے مڑ گئی، مگر اس کی آواز نے آگے بڑھتے قدم روک دیے تھے۔ ایک بات میری بھی یاد رکھنا گلے رانا ملک، طائب چودھری کبھی ہارا نہیں۔ وہ بھی تڑپ نہ جائیں تو اس عاشق پہ خاک، ہم سے فقط نگاہ ملانے کی دیر ہے۔ طائب چودھری کی آواز اور اس کے لہجے میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ گل تھرا کے رہ گئی، پھر وہ بھاگنے والے انداز میں وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ کسر گل میں زوریز ملک اور گل افشاں ملک رہتے تھے، جن کے 2 ہی بچے تھے، زرشام ملک اور گلے رانا ملک۔ گلے رانا نے مقامی اسکول سے میٹرک پاس کیا تھا اور اس کے بعد گھر میں ہی ہوتی تھی۔ ان کے خاندان میں لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کا رواج ہی نہ تھا، جبکہ دوسری طرف زرشام انگلش میں ماسٹرز کرنے کے بعد اب لاہور سے ہی ایم فل کر رہا تھا۔ حالانکہ تھا تو ہی کھلا تضاد، مگر روایتی باپوں کی طرح زوریز ملک بھی اس کی ضد کے آگے مجبور ہو گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ زراعت میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، مگر زرشام کو شروع سے ہی گاؤں اور اس کے گھٹے ماحول سے عجیب سی چڑ تھی، جو کبھی کبھی بہت شدید ہو جاتی تھی، خاص طور پر جب گایوں کی بجائے عجیب و غریب بلکہ کسی حد تک گناؤنے فیصلے کرتی۔ اکثر اس کا باپ سے اس بات کو لے کر جھگڑا بھی ہو جاتا تھا، مگر اسے سمجھا بجھا کر واپس اسے اس کی جگہ لاہور بھیج دیتے۔ لال حویلی میں سلطان چودھری اور سلمہ چودھری کا بسیرا تھا۔ ان کے بھی 2 ہی بچے تھے، طائب چودھری اور زیمل چودھری۔ طائب حال ہی میں زراعت میں ماسٹرز کر کے فارغ ہوا تھا اور آج کل کثرت سے گاؤں میں پایا جاتا تھا، اور اس کی آوارہ گردی اسے گلے رانا سے ٹکرا گئی۔ دونوں میں جذبے بڑی تیزی سے پروان چڑھے تھے۔ اگر وہ اس کے لیے دیوانہ تھا تو گلے رانا بھی اس کے لیے ساری پابندیاں توڑ کر اس سے ملنے آتی تھی۔ دوسری طرف سیمل چودھری بھی صرف 13 سال کی تھی۔ اس کی اور طائب کی عمر میں 10 سال کا فرق تھا۔ اس کے درمیان ان کے 2 اور بہن بھائی اوپر تلے پیدائش کے بعد فوراً فوت ہو گئے تھے۔ سیمل اس وقت مقامی اسکول میں 7ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ ان کے خاندان رواج کے مطابق اسے مڈل تک پڑھایا جانا تھا، اور اس کے بعد 4-5 سال تک جب اس کی عمر بمشکل 17 سے 18 سال کی ہوتی اسے بیاہ دیا جاتا۔ یوں تو دونوں خاندانوں میں بظاہر کوئی چپل کش نہ تھی، مگر چودھری کو ملک فیملی سے خدا واسطے کا بیر تھا۔
وہ انہیں ذکر پہنچانے کا کوئی موقع نہ ہاتھ سے جانے دیتے۔ یہ زریس ملک کی امن پسندی ہی تھی کہ کبھی دونوں خاندانوں میں کوئی بڑا جھگڑا نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کوئی قابل ذکر لڑائی۔ سلطان چودھری گاؤں کی پنچایت کے ایک اہم اور بااثر رکن تھے اور عموماً اہم فیصلوں میں ان کی بات کو ہمیشہ اولویت دی جاتی تھی، مگر اپنی فطری فسادی طبیعت کی بنا پر وہ ہمیشہ ہی بڑے سخت فیصلے کرتے تھے۔ خاص طور پر اگر کوئی خون بہا یا ونی کا معاملہ آ جاتا تو ان کی ساری ہمدردیاں متاثرہ فریقین کے ساتھ ہوتی تھیں، جبکہ زریس ملک ہمیشہ ہی ایسے معاملات سے دور رہے تھے۔ دل ہی دل میں وہ بھی زرشام کے ہم خیال تھے اور ان غیر انسانی رسموں کے سخت خلاف تھے، مگر چونکہ ان کا کوئی تعلق نہ تھا ایسے معاملات سے، جبھی وہ ہمیشہ ان سب سے دور ہی رہے۔ آج کل وہ شد و مت سے گل رانا کی شادی کا سوچ رہے تھے۔ بمشکل اسے ڈاکٹر دانش اس بات پر امادہ کر سکے کہ وہ تھوڑی دیر جا کر گھر میں ریسٹ کر لے۔ وہ مان تو گئی تھی، صرف 1 گھنٹہ ریسٹ پر۔ ڈرائیور اسے لے کر گھر آیا تو وہ تھکے قدموں اور بوجھل دل کے ساتھ نم پل کے لیے اندر کی طرف پڑ گئی۔ وسیع و عریض گھر جیسے سنسان گھاٹ بنا ہوا تھا۔ لاؤنج سے گزرتے اس کی نظر اس مخصوص گوشے پر پڑی جہاں وہ اکثر بیٹھا کرتا تھا۔ کوئی نہ کوئی کتاب پکڑے اور کبھی کبھار ٹی وی پر نظریں جمائے کسی نیوز چینل کو سرچ کرتے۔ سوچتے ہوئے وہ لرزتی ٹانگوں سے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھتے ہی اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر دھری ہاشم ندیم کی خدا اور محبت پر پڑی۔ اس کے اندر کہیں درد مزید بڑھ گیا تھا۔ یہ کتاب اسے برتھ ڈے پر گفٹ کی تھی اس نے۔ بیڈ پر چڑھتے اٹھتے اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کس قدر تھکی ہوئی تھی۔ فوراً ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ چند لمحوں بعد ہی وہ نیند میں جا چکی تھی۔ اگرچہ اس کی نیند بڑی بے چین اور تکلیف دہ تھی، بار بار وہ کروٹ بدلتے اور پھر ڈراؤنے خوابوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے اس نے دیکھا وہ کسی تاریک کمرے میں تھی جس کی کوئی گھڑی، کوئی روشن دان اور دروازہ نہ تھا، اور وہ پاگلوں کی طرح چلاتی ہوئی ہر دیوار پر ہاتھ مار مار کر رہائی کا کوئی راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ بہت عجیب سی جگہ تھی۔ ہر طرف بڑے بڑے درخت تھے اور اتنے گھنے کہ یہ گمان کرنا مشکل تھا کہ سورج کا گزر وہاں سے تھا کہ نہیں۔ وہاں بھی سخت ویرانی اور گھور اندھیرے میں وہ ٹھوکریں کھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ پھر یکلخت وہ بھاگتے بھاگتے جیسے کسی گہری کھائی میں جا گری۔ نیچے بس آگ اور خون تھا، اور یہ سب اس قدر خوفناک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ وہ ایک دل سوز چیخ مارتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا سارا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور حلق جیسے خشک صحرا۔ اسے جلدی سے سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ میں سے پانی گلاس میں نکالا اور ایک ہی سانس میں چڑھا گئی۔ پھر وہ تیزی سے بستر سے اتری اور چپل پہن کر بھاگنے والے انداز میں باہر آ گئی۔ اسے ابھی ہاسپٹل جانا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی گاڑی جیسے اڑی جا رہی تھی اور وہ بار بار ڈرائیور کو مزید تیز چلنے کا کہتی۔ ہاسپٹل پہنچنے پر اسے ڈاکٹر دانش کہیں نظر نہیں آئے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتی اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ اسی طرح بیڈ پر دراز تھا۔ اس کا لمبا چوڑا شاندار سراپا پورے بیڈ پر بکھرا ہوا تھا اور وہ آنکھیں بند کیے موت سے آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور نزدیکی کرسی کو اس کے بیڈ کے قریب احتیاط سے رکھتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر اس کا ڈرپس میں جکڑا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر رو دی۔ بہت خاموشی سے، بنا کوئی آواز کیے، اس کے کتنے ہی بےتاب آنسو رخساروں پر بہتے چلے گئے۔ میں اس قابل نہیں تھی کہ آپ میرے لیے اتنا کچھ کرتے۔ اس کی مدھم سرگوشی زمانوں کسی تھکن اور تڑپ سمیٹے ہوئے تھی۔ آنے والے بہت سارے دن اس کی ملاقات طائب چودھری سے نہیں ہوئی تھی۔ وہ اندر سے سخت بے چین اور بے حال تھی، مگر ظاہری طور پر اسی طرح ہنستی کھلکھلاتی کسرگل میں روشنیاں بکھیر رہی تھی۔ آج تو گھر میں خصوصی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ لاہور سے زرشام ملک 3 دن کے لیے آ رہا تھا۔ گل افشاں ملک جیسے ہوا کے گھوڑے پر سوار تھے، کبھی ہدایات دیتی یہاں پائی جاتی تو کبھی وہاں۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا جس سے انہیں بے تحاشا پیار تھا۔ آج انہوں نے خود اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے اس کی پسند کا مٹن پلاؤ اور روز سجی تیار کی تھی۔ اس وقت وہ ملازماؤں سے اس کے کمرے کی سیٹنگ ٹھیک کروا رہی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ کہیں بھی کوئی کمی رہے، کیونکہ وہ کون سا روز روز آتا تھا۔ کبھی کبھار تو اس کا دل چاہتا تھا آنے کو۔ جب اس کی پیچاروں نے کسرگل کا مرکزی گیٹ پار کیا تو افشاں ملک کا سیر و خون بڑھ گیا تھا۔ گاڑی رکی اور پھر دروازہ کھول کر وہ باہر آ گیا۔ زریس ملک نے آگے بڑھ کر اسے بازوں میں بینچ لیا تھا۔ کیسا ہے میرا شہزادہ؟ میں ٹھیک ہوں بابا، آپ کیسے ہیں؟ اس نے بھی ان کے گرد اپنے مضبوط بازوؤں کا حلقہ بنا لیا۔ ویسا ہی ہوں جیسا ایک باپ اپنے اکلوتے بیٹے کی جدائی میں ہو سکتا ہے۔ ان کا لہجہ بوجھل ہو گیا۔ زرشام طویل سانس لیتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ پھر گل افشاں ملک آگے بڑھیں تو وہ ان سے ملنے لگا تھا۔ گل رانا نے صرف دور سے ہی سر جھکا کر سلام کیا تھا۔ وہ بھی سرسری سا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے گل رانا کی آنکھیں کسی گہری سوچ میں نظر آ رہی تھیں۔ کھانے کی میز پر وہ سب آپس میں محو گفتگو تھے، جبکہ وہ بالکل خاموش تھی۔ افشاں ملک خوش دلی سے ڈشز اٹھا کر زرشام کے سامنے رکھ رہی تھی۔ جواباً وہ دھیما سا مسکراتے ہوئے سب سے تھوڑا تھوڑا چکھ رہا تھا، جس پر افشاں خاصی تنقید کر رہی تھی کہ وہ ذرا بھی خوش خوراک نہیں رہا۔ گل بڑی سرد نظروں سے لاڈ کے یہ مظاہرے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سست روی سے پلیٹ میں چمچ چلانے میں مصروف تھے۔ پھر اس نے یہ اکتا دینے والا مرحلہ چھوڑا، کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔
अम्मा जान मैं जाऊँ? उसने बड़े धीमे लबो लहजे में पूछा। नहीं चाहती थी कि शाम उसे नोटिस करे। अफशा ने बिना उसकी तरफ देखे सिर्फ सर हिलाकर जाने का इशारा कर दिया। उसका रंग बदल गया था। वो लब्बी से तेज़ तेज़ कदम उठाती अंदर की तरफ बढ़ गई। खाने के बाद अब जुरेज़ मलिक उसके साथ बैठे शिकार का प्रोग्राम बना रहे थे, जबकि वो हमेशा इस किस्म के तशद्दुद पसंदाना वहशियाना मुशागिल से दूर रहता था। जब भी उसने साफ तौर पर जाने से ना कर दी थी। वैसे भी अफशा मलिक ने उसे यहाँ एक इंतहाई ज़रूरी काम से बुलाया था, और काम ये था कि गुले राना के लिए ख़ानदान के 2-3 घरों से शादी का पैगाम आया था। वो चाहते थे कि वो बाप के साथ मिलकर कोई एक घराना देखकर मुंतखब कर ले। कुछ देर उसे मनाने के बाद जुरेज़ ने हार मानकर मुझसे गुफ्तगू बदल दिया। अब अफशा मलिक की अन ख्वाहिश के मुताबिक ये रहते थे और उसे बता भी रहे थे कि उनके साथ मिलकर बहन की बात तो फाइनल करेगा ही, मगर इसके साथ साथ अपना भी कुछ सोचे। जवाबन वो सिर्फ जानदार अंदाज में मुस्कुराया था। आप जानते हैं बाबा, शादी मेरी ज़िंदगी में सबसे आखिर में है। वो उसकी अजीब सी बात सुनकर हैरान रह गए। ये क्या बात है ज़रशाम, कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, बस ये कि अभी वो वक्त नहीं आया बाबा जान। मैं शादी ज़रूर करूँगा और आपकी मर्ज़ी की ही करूँगा, मगर अभी नहीं। वो संजीदगी से बोला। मगर बेटा, यही तो उम्र होती है शादी की। अफशा अपनी हैरानी नुमा परेशानी छुपा नहीं सकी थी। वो हल्के से हंस पड़ा। अरे नहीं अम्मा जान, शादी किसी भी उम्र में हो सकती है। वो तो ठीक है बेटा, होने को तो सब कुछ हो सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम शादी भी 50 साल के होकर करने का सोचो, उन्होंने कदरे खफकी से कहा था। अरे बेगम, कमाल करती हैं। कौन होने देगा इसे 50 साल का? कोई अच्छी सी लड़की देखें इसके लिए और बात करें। जुरेज़ मलिक ने शदोमत से अपनी तजवीज़ दी थी। प्लीज़ बाबा, शादी मेरी एम्स की लिस्ट में सबसे आखिर में है, और यकीन रखें कि जब भी मेरा मूड हुआ आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। वो ताज़ा गया था मुसलसल खुद को मौज़े गुफ्तगू बनता देखकर। उसका मूड देखकर जुरेज़ मलिक ने बात बदल दी थी, मगर वहाँ बैठा कोई भी शख्स ये नहीं जानता था कि तकदीर अनहोनी का दूसरा नाम है, और बंदों की सोचें उनके इरादे अपने हिसाब किताब से होते थे, जबकि रब अज़ीम इस पाबंदी से मुबर्रा है। वो जब चाहे जो चाहे कर सकता है। वो नफूस कसरे गुल की तरफ बढ़ती हुई तबाही से बेखबर थे। उसने अपनी ख़ास मुलाजमा के हाथ ताइब चौधरी को पैगाम भिजवाया था कि वो उससे मिलना चाहती है, और उसी शाम वो बड़ी राजदारी से अपने मखसूस मुकाम पर मौजूद थी। आज वो झूले पर बैठने की बजाय खड़ी थी। मौसम में सर्दी की शिद्दत बतरीज बढ़ती जा रही थी। इस वक्त भी यूँ महसूस हो रहा था जैसे धुंध और कोहरा आसमान से बरस रहा था। ताइब बहुत खामोश, और वो भी हर तरफ सन्नाटे का राज था। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करना थी ताइब। कुछ देर बाद वो बड़ी गहरी और फैसला कुन आवाज़ में बोली थी। हाँ कहो, क्या सोचा तुमने? ताइब का लहजा भी सवालिया था। वो कुछ देर खामोश रही, जैसे अल्फाज जमा कर रही हो। बाबा साईं और लाला मेरी बात तय करने वाले हैं। उसने बमुश्किल लफ्ज़ जोड़े थे। धमाका इतना शदीद था कि वो दहल कर रह गया था। ये अगर मजाक है तो बहुत घटिया है गुल, उसने तैश में आते हुए कहा था। ये हकीकत है, वो चबा चबा कर बोली। ताइब घंसा उसे देखता रह गया था। मेरी बात सुनो गुल, उसने झारेहा अंदाज से उसके बाजू को झटका दिया था। ताइब बदतमीज़ी मत करो, गुले राना ने एक झटके से बाजू छिड़वाया था। मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, वो चिल्लाया था। मैं कुछ नहीं कर सकूंगी, तुम्हें करना है जो भी करना है, वो तेज़ लहजे में बोली। तो फिर मेरी बात मान लो गुल। नहीं ताइब, मैं ये रास्ता नहीं, ये सिर्फ ज़िल्लत है। वो हकला गई थी और कमज़ोर पड़ गई थी। मैं तुम्हें भगा नहीं रहा गुल, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा। मेरा घर जिसका मैं वारिस हूँ, लाल हवेली का इकलौता वारिस। उसने कान की डोर गुल के हाथों में थमा दी। वो बेयकीनी से उसे देखती रह गई। तुम सच कह रहे हो ना ताइब? बिल्कुल सच, तुम मेरे साथ धोखा। वो रुक गई। ताइब ने उसकी बात कतई कर दी थी। कतई नहीं, सोचना भी मत। मैं तुमसे प्यार करता हूँ गुले राना, और ये मोहब्बत ना ज़िंदगी में बस एक ही बार होती है, किसी ख़ास से। मेरे लिए वो तुम हो। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। गुल ने उसके अल्फाज से फूटती सच्चाई को पूरी तरह महसूस किया था। वो जैसे किसी ट्रांस किसी कैफियत में आती जा रही थी। तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं? वो शकूक में मुब्तला सी थी। ताइब चौधरी मर्द है गुल, और ये मर्द की ज़ुबान है जिससे फिरने से बेहतर मर जाना पसंद करूँगा। उसने शिद्दत पसंदी की इंतहा कर दी थी। ताइब में आंसू उसकी आवाज़ पर गालिब आ गए। फ़ैसला करना आसान नहीं था। एक तरफ 21 साल तक फूलों की मानद रखने वाले वालिदैन थे, और दूसरी तरफ आइंदा आने वाले साल गुलिस्तान बना देने का दावेदार। वो जैसे किसी दुराहे पर खड़ी थी। चंद लम्हे गुजर गए, फिर उसने सोचा, खुशकिस्मती दरवाजे पर एक ही बार दस्तक देती है, और हम इसकी दस्तक को नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर सारी ज़िंदगी पछताते हैं। उसने अपने दरवाजे पर दी जाने वाली दस्तक को नज़रअंदाज नहीं किया था, क्योंकि वो पछताना नहीं चाहती थी। उसे आंखें बंद करते हुए अपना हाथ ताइब के हाथ में थमा दिया था। ज़मीन पे आग थी, तारे लहू में लुथड़े थे, हवा के हाथ में खंजर था, और फूलों की फटी फटी हुई आंखों में एक दहशत थी। इरादे टूटते जाते थे
اور امیدیں ہی سارے دشت میں بکھری تھیں، اس طرح جیسے انسان بھٹکے ہوئے قافلوں کے رہ جائیں۔ اس کے لیے بھی زمین سرد جہنم بن رہی تھی، اور اس کی خوفزدہ نگاہیں ایک موہوم اور دردناک انتظار میں اس چہرے کو تکتی تھیں جیسے کوئی معصوم ہرن کسی جال سے بچنے کی اپنی سی کوشش کرتا۔ وہ یہ تو چاہتی ہی تھی کہ اسے جلد از جلد ہوش آ جائے، ایک بار اسے دیکھے، پھر چاہے جو بھی ہو، جو سزا وہ اسے دے گا وہ قبول کر لے گی۔ بلکہ اس نے تو یہ تک سوچ لیا تھا کہ اسے کہے گی، خدا کے لیے مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دو، مگر آنکھیں تو کھولو، مجھ سے بات تو کرو، خواہ برا بلا ہی کہو۔ مگر وہ تو جیسے سارے عالم سے بے خبر تھا۔ وہ کب سے بیٹھی اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی، اس کے نیمبا لبوں پر کتنی ہی دعائیں جاری تھیں جو عرش بری سے مقبولیت چاہتی تھیں، اور بے بسی اور کچھ نہ کر سکنے کا احساس اسے مار رہا تھا۔ ڈاکٹر دانش کا بلاوا آیا تو وہ سسٹر کے ساتھ ہو کر چل دی، اور اب وہ ان کے آفس میں ان کے سامنے بیٹھی منتظر تھی کہ وہ کچھ کہیں۔ آپ نے بلایا تھا انکل؟ اس نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، انہوں نے طویل سانس لے کر دیکھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کے آگے کو جھک آئی، ٹیبل پر کوہنیاں ٹکاتے ہوئے جو انہوں نے کہا وہ ازحد حیران کن تھا، وہ بے حد پریشان کن بھی تھا۔ وہ اس کے والدین کو بلانا چاہتے تھے۔ اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ آئی ایم سوری انکل، مگر میں کبھی بھی آپ کی بات نہیں مان سکتی، اور ان کی اجازت سے بغیر تو بالکل بھی نہیں، اس نے دو ٹوک کہا تھا۔ مگر بیٹا، اس میں میرا مفاد کسی طور شامل نہیں، بلکہ اس نے تیزی سے ان کی بات کاٹ دی۔ میں جانتی ہوں انکل، مجھے آپ کے خلوص پر بالکل شبہ نہیں ہے، مگر میں مجبور ہوں۔ انہیں ہوش کب تک آئے گا؟ 1 گھنٹے تک۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنا ہاتھ طائب کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ انہیں سے پوچھ لیجیے گا، میں ذرا تب تک ان کو دیکھ آؤں۔ وہ اٹھ گئی۔ واپس اس کے کمرے کی طرف آتے ہوئے اس کی دھڑکن بڑھ رہی تھی اور قدموں میں لرزش سی آ گئی تھی۔ دوبارہ اسی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے سوچا کہ کاش اسے اس کے الفاظ سنائی دے جائیں۔ وہ اس کے بیڈ پر سر رکھ کر دھیرے دھیرے بڑبڑانے لگی تھی۔ میں نے اپنی ساری تصویروں کو آگ لگا دیا اور سارے آئینے تڑخا دیے ہیں، اور اپنی انا کو دل کے قبرستان میں دفنا دیا، جہاں سے وہ کبھی واپس نہ آ سکے گی۔ تمہاری مسکراہٹ میں نے کھو دی ہے، اور میری حیثیت اس وقت جوئے باز کی سی ہے جس نے بازی کھیل لی اور سب گنوا دیا۔ لیکن نہیں، ٹھہرو، ابھی بہت کچھ باقی ہے داؤ پر لگانے کے لیے۔ اب میں حاضر ہوں۔ ہاں، وہی جو میں کہہ رہی ہوں درست ہے، میں اپنا آپ داؤ پر لگانا چاہتی ہوں۔ آؤ اور میری قیمت لگاؤ اور مجھے مسلوب کر دو۔ آنسو حقیر کشیوں کی طرح اس کی آنکھوں سے رینگتے رہے اور ماتم جاری رہا۔ ایک سرد دوپہر نے ایک اثر گل کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ سورج نے آج صبح سے صورت نہیں دکھائی تھی، اور ہر چیز جیسے سردی کی شدت سے ٹھٹھرتی ہوئی تھی۔ زریس ملک نے بیٹے کے ساتھ مل کر آخرکار ایک رشتے کو فائنل کر دیا تھا۔ آج شام وہ ان کے گھر جا رہے تھے رشتہ فائنل کرنے کے لیے۔ جب شام ماں کے کمرے میں آیا تو کافی دیر بیٹھا رہا۔ آج رات کو یوں بھی وہ واپس جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ یہ کہتے ہوئے اٹھ گیا کہ کچھ دیر آنا کے پاس بیٹھ جائے، پھر شاید جلد ملاقات نہ ہو سکے۔ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر یہ کیا؟ وہ تو تھی ہی نہیں، کمرہ خالی تھا۔ وہ واپس افشاں ملک کے کمرے کی طرف بڑھایا۔ اماں جان، رانا کدھر ہے؟ اپنے کمرے میں تھی، وہ حیرانی سے گویا ہوئی۔ نہیں، وہاں نہیں ہے۔ اچھا آؤ، میں دیکھتی ہوں، ادھر ہی ہوگی۔ اس نے کہاں جانا ہے بھلا؟ وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ بے بسی کبھی کبھی موت سے بھی زیادہ ظالم ہوتی ہے۔ موت کبھی کبھی اپنے ہونے پر روتی بھی ہے۔ اعتماد کا نازک شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو باقی کچھ نہیں بچتا۔ کثر گل کی لاڈلی بیٹی روایتوں اور عزتوں کو رونتے ہوئے پنجرہ توڑ کر جا چکی تھی۔ ایک ہولناک آتشستگی ہوئی تھی زریس ملک کے وجود میں، جس نے انہیں جلسا کر رکھ دیا تھا۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس کو غائب کیا گیا تھا، یا وہ غائب ہو گئی تھی۔ پورے گاؤں میں خبر جنگل میں آگ کی مانند پھیل گئی تھی، اور پھر زیادہ دیر نہیں گزری تھی جب زریس ملک کے پرسنل نمبر پر ایک فون آیا تھا جس نے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی۔ لال حویلی سے آنے والی یہ فون کال سلطان چودھری کی تھی۔ گل رانا اور طائب چودھری کا نکاح ہو چکا تھا۔ طائب چودھری اسے لے کر سیدھا لال حویلی گیا تھا، جہاں گل کو اس کے ساتھ دیکھ کر سلطان چودھری پہلے تو دنگ رہ گئے، مگر بیٹے سے ایک طویل بحث کے بعد ان کے دماغ نے ایک شیطانی منصوبہ تشکیل دینا شروع کر دیا، جبکہ اسے منصوبے سے طائب سلطان بے خبر تھا۔ انہوں نے فوراً کچھ احکامات جاری کیے جن میں سر فہرست لال حویلی کی سجاوٹ اور پھر ایک بھرپور جشن کی تیاری کا حکم تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ کہیں بھی کوئی کمی نہ رہے۔ آخر طائب ان کے اکلوتے بیٹے کی شادی تھی، جبھی وہ بے حد پرجوش تھے۔ دوسری طرف سلمہ چودھری اپنے شریک حیات کی سوور ایکسائٹمنٹ کو کچھ سمجھ رہی تھی۔ شاید وجہ یہ ہو کہ وہ اپنی اس کی فطرت کو جانتی تھی۔ بھلا وہ زریس ملک کو نیچا دکھانے اور کرنے کا یہ نادر موقع ہاتھ سے کیوں جانے دیتے؟ گل رانا انہیں دلی طور پر پسند آئی تھی۔ کم از کم وہ سرنیلا سے تو بہتر تھے، جو صرف پڑھی ہی نہ تھی بلکہ بدتمیز و گستاخ بھی تھی۔ اس 1 گھنٹے کے اندر ہی حویلی میں دیگیں کھڑی
کی جانے لگی تھیں۔ مہمانوں کو فوری طور پر سندیسہ دیا گیا تھا۔ ان کی بانجی گل رانا کو دلہن بنانے میں مصروف تھی۔ سلمیٰ بیگم نے اس کے لیے سارے زیورات نکال کر رکھ دیے تھے۔ دوسری طرف طائب بھی باپ کی خوشی اور رضامندی پر ازحد خوش تھا۔ اس کے دل میں باپ کی قدر و اہمیت مزید بڑھ گئی تھی۔ حویلی کی تیاریاں دیکھ کر وہ ہکا بکا سا تھا۔ اسے سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں ہوگا۔ ایک شاندار جشن تھا جس میں گل رانا ہمیشہ کے لیے اس کی بنا دی گئی تھی۔ طائب سلطان چودھری نے بھرے پنڈال میں سارے گاؤں کے سامنے معمہ حل کیا کہ زریس ملک کی گمشدہ بیٹی میرے بیٹے طائب سلطان کی بیوی ہے، اور مجھے فخر ہے کہ وہ طائب کے لیے اپنے باپ اور قصر گل کو ٹھوکر مار کر چلی آئی ہے۔ اس خوشی میں اپنی حویلی کا نام لال حویلی سے بدل کر گلکدہ رکھنے کا اعلان کرتا ہوں۔ ہجوم پر ایک سناٹا طاری تھا، پھر دبی دبی سرگوشیاں اٹھنے لگیں۔ اسی اثنا میں سلطان چودھری فون کان سے لگاتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ انہیں زریس ملک کو ایک خوشخبری سنانا تھی اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بڑے طنزیہ اور حقیرانہ لہجے میں انہوں نے زریس ملک کو سب کچھ بتا دیا، اور پھر فون بند کرنے سے پہلے بڑے زہریلے لہجے میں کہا تھا انہوں نے، بڑے افسوس کی بات ہے ملک، تم سے اپنی بیٹی بھی نہ سنبھال لی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا، اس بات سے قطعی بے خبر کہ خدائی لہجے میں بات کرنے سے کوئی خدا نہیں بن جاتا۔ رب کریم فرماتا ہے، غرور میری چادر ہے، جس نے اسے کھوچا میں اسے رسوا کر دوں گا۔ وہ لاعلم تھا کہ جس عزت کو وہ زریس ملک کی جولی میں ڈال کر جشن منا رہے تھے وہی ذلت و تذلیل کا ایک توق ان کے گلے میں بھی پڑنے والا تھا۔ ہم ایک راہ پر چلتے تو کس طرح چلتے، تیری زمین کسی اور ہی مدار میں تھی، میرا ستارہ کسی اور آسمان میں تھا، ہم ایک دوجے سے ملتے تو کس طرح ملتے، سمے کا تیز سمندر جو درمیان میں تھا۔ وہ اس کے ہوش میں آنے کی منتظر تھی، کب سے پلکیں جھپکائے اس کی صورت تک رہی تھی، چاہتی تھی کہ وہ آنکھیں کھولے اور سب سے پہلے اسی کو دیکھے اور پھر اس سے منہ موڑ لے۔ پتہ نہیں وہ اتنی اذیت پسند کیوں ہو رہی تھی۔ اسے مضبوطی سے اس کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا، شاید آخری بار۔ اس نے نم آنکھوں سے سوچا۔ اس کے ہاتھ نے دھیمے سے حرکت کی تھی، وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی اور اس پر جھک گئی۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھیں، پھر وہ کھل گئیں اور سب سے پہلے وہ نگاہ اس کے چہرے سے ٹکرائی تھی۔ زمل، اس کے خشک ہونٹوں سے اس کا نام کسی صحیفے کی طرح ادا ہوا تھا۔ زمل کے لبوں سے کراہ سی نکل گئی، اس کا ہاتھ تھام کر ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، ڈاکٹرز کا پینل اندر آ گیا تھا۔ انکل پلیز مجھے بات کرنے دیں، وہ مچلتی روتی ان سے کہہ رہی تھی، مگر ڈاکٹر دانش نے نرمی سے اسے باہر کی طرف دھکیل دیا۔ وہ کوریڈور کی دیوار سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اب وہ مجھ سے کبھی بات نہیں کریں گے، مجھے ان سے معافی تو مانگ لینے دی ہوتی انکل، یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ روتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ قصر گل میں جیسے موت کا سناٹا طاری تھا۔ گل افشاں ملک کو بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ شام ان کی پٹی سے لگا بیٹھا تھا، جبکہ زریس ملک تب سے مسلسل کمرہ بند تھے۔ گھر میں تقریباً سبھی رشتہ دار اکٹھا ہو چکے تھے، جن میں سر فہرست تبریز چچا تھا، جو کہ بالآخر زریس ملک کو منا لینے کے بعد خود بھی ان کے ساتھ بند کمرے میں خدا معلوم کون سی گفتگو میں مصروف تھے۔ یہ ناممکن ہے تبریز کہ میں یہ بھول جاؤں۔ وہ جیسے خون کے گھونٹ پی رہے تھے۔ چودھری وہاں پہنچے گا، کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا، تبریز نے کہا۔ یہ ذلت میری برداشت سے بہت بڑھ کے ہے، میں اس بات کو ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ ان کی آنکھوں میں انتقام کی سرخیاں اتر رہی تھیں۔ تو پھر کیا سوچا آپ نے؟ گل رانا کی واپسی کا مطالبہ کریں گے؟ میں تمہیں احمق نظر آتا ہوں؟ وہ بھڑک اٹھے۔ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے وہاں، اب تو لازماً وہ اسے ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار کر چکے ہوں گے کہ وہ پنچایت کے سامنے یہی ظاہر کرے کہ وہ اپنی مرضی سے آئی ہے، اور ویسے بھی اس کے واپس آنے سے کون سا یہ ذلت و تذلیل عزت میں بدل جائے گی۔ اس لیے میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ کیا؟ میں ان سے کچھ اور مطالبہ کروں گا؟ کس چیز کا مطالبہ؟ بیٹی کے بدلے بیٹی۔ ان کا لہجہ سفاک تھا۔ لالا آپ کو کیا ہو گیا؟ تبریز ایسے دہل کر رہ گئے تھے۔ میں پاگل ہو رہا ہوں تبریز، اور یاد رکھنا جو میرے راستے میں آیا بچ نہیں سکے گا۔ وہ جیسے حواسوں میں ہی نہ تھے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان کی بیٹی بہت کم عمر ہے، بلکہ شاید 13-14 سال کی ہے۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے لالا، زرشام آپ کو بالکل نہیں کرنے دے گا یہ۔ انہوں نے جیسے اسے زرشام کی باغی اور ضدی فطرت یاد دلائی تھی۔ اسے ماننا پڑے گا تبریز، اگر وہ میرا بیٹا ہے تو اسے یہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ مگر لالا اگر اس نے اعتراض کیا تو؟ نہیں، میں اسے اعتراض کا موقع ہی نہیں دوں گا۔ پھر بھی میں نے کہا نا تبریز، میں انتقام میں پاگل ہو چکا ہوں۔ میرے خون میں انتقام کی آگ چل رہی ہے، اور یہ پیاس اب تب بجھے گی جب میں سلطان چودھری کی بیٹی کو اپنے گھر لاؤں گا اور عبرت کی مثال بنا دوں گا۔ وہ خونہ شام لہجے میں بول رہے تھے، اور اسی دوران انہیں فون آ گیا کہ پنچایت بیٹھ چکی تھی۔ سلطان چودھری بھی آ چکا تھا۔ انہوں نے تبریز کو ساتھ لیا اور خود بھی روانہ ہو گئے۔ لال حویلی میں کہرام سا مچ گیا تھا۔ سلطان چودھری کو بالکل امید تھی نہ توقع کہ
زریس ملک اس معاملے کو پنچایت تک لے جائیں گے۔ وہ سٹپٹا سے گئے تھے، مگر پھر اپنے طاقتور اور بارسوخ ہونے کا احساس ہوتے ہی انہوں نے نخوت و کرو فر سے سر جھٹکا اور طائب کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ دونوں پارٹیوں کے ساتھ ساتھ مسلح گارڈز بھی تھے تاکہ اگر متعلقہ فریق کسی غلط ارادے سے بھی آیا ہو تو ناگوار صورتحال سے بچا جا سکے۔ طائب چودھری پر الزام تھا کہ اس نے معصوم و کم سن گلے رانا کو ورغلایا تھا اور اسے مجبور کیا کہ وہ اس کے ساتھ فرار ہو جائے۔ اس کے اس قدم نے ملک خاندان کی عزت و شان کا بت دھڑم سے نیچے گرا کر تڑخا دیا تھا۔ زریس ملک نے اس قدر وویلا مچایا تھا اور اتنا تماشا لگایا کہ پنچایت ان سے پوچھنے پر مجبور ہو گئی کہ وہ کیا چاہتے ہیں، جس کے جواب میں ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ان کی توہین ہوئی ہے، اس لیے ان کی عزت بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی سلطان چودھری کی بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے سے کر دیں۔ اب خدا معلوم یہ وٹا ستا تھا یا ونی کی منحوس کالی رسم۔ سلطان چودھری صحیح معنوں میں چکرا کر رہ گئے تھے۔ اس بات کا تو انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ معاملات یہ رخ اختیار کر جائیں گے۔ ہرگز نہیں، میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، وہ تڑپ کر کھڑے ہوئے۔ ذرا سانس لیجیے چودھری صاحب، آج آپ پنچایت کے رکن کی حیثیت سے نہیں بلکہ مدعی کی حیثیت سے آئے ہیں، ایک اعلیٰ عہدیدار نے انہیں ٹوکا تھا۔ وہ ہونٹ چباتے بیٹھ گئے۔ طائب بھی اب مضطرب نظر آ رہا تھا۔ ایسے بہت سے معاملات اسی طریقے سے حل کیے گئے، مجھے آپ سے انصاف چاہیے سائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کا یک طرفہ فیصلہ گاؤں کے مکینوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے کہ یہاں صرف طاقتور کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ زریس ملک کا لہجہ زہریلا ہو گیا تھا۔ سلطان چودھری نے پھر کچھ بولنا چاہا مگر سرپنچ نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا اور پھر سرگوشیوں میں بحث و امیز ہونے لگی۔ اور پھر کچھ دیر بعد وہ فیصلہ سنا دیا گیا جس کی خواہش زریس ملک نے کی تھی۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے کیا گیا فیصلہ بلند آواز میں سنایا تھا۔ اس پنچایت نے دونوں فریقین کا بیان لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ زریس ملک مظلوم ہیں، ان کی عزت نیلام ہوئی اور سارے گاؤں میں ان کا تماشا بن گیا۔ اسی لیے ایسے معزز و معتبر شخص کی عزت بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سلطان چودھری کی بیٹی ونی کر دی جائے اور اس کا نکاح شام ملک سے کر دیا جائے۔ یہ پنچایت کا حکم ہے اور اس میں ذرا سی بھی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہمارا کام مظلوموں کی داد رسی کرنا ہے، اگر کسی کو اعتراض ہے تو ابھی بول۔ زریس ملک کے چہرے پر جیت کی خوشی تھی۔ انہوں نے سلطان چودھری کو دیکھا تو ان کی آنکھیں پکار رہی تھیں کہ تم نے دیکھا چودھری، اسے کہتے ہیں انتقام۔ پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں اپنے بیٹی کی بارات لے کر کب تک آؤں چودھری؟ ان کا لہجہ سرد اور چپتا ہوا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، نکاح یہیں ہوگا۔ طائب جاؤ زمل کو لے آؤ۔ سلطان چودھری کا تنتنا قدرے دھیما پڑ گیا تھا۔ طائب تاریک چہرے کے ساتھ باہر نکل گیا۔ وہ طوفانی انداز میں گاڑی چلاتا وہ لال حویلی میں داخل ہوا تھا۔ حویلی میں تاحال جشن جاری تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ پتہ نہیں آج کا دن اپنے جلوں میں کیا کیا لیے ہوئے تھا۔ گلیرانہ ہال کمرے میں سب لڑکیوں، عورتوں، بچوں میں گری بیٹھی تھی اور اس کے بالکل ساتھ زمل بیٹھی تھی۔ طائب کو لگا اس کا دل پھٹ گیا۔ وہ تیزی سے گل کی طرف آیا اور قدرے جھک کر بولا، اندر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ ہجوم سے حیرانی نما آوازیں اٹھیں مگر وہ کسی کی طرف دیکھے بنا اس کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ گل حیران سی رہ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ کیا بات ہے طائب؟ میری بات کا مختصر سا جواب دینا گل۔ شام ملک کیسا آدمی ہے؟ بہت اچھے۔ لاہور میں کیا کرتا ہے؟ ماسٹرز کے بعد ایم فل کر رہے ہیں۔ مزاجن کیسا ہے؟ کم گو اور بہت نرم مزاج۔ یہ خون بہا، ونی، کاروکاری اور وٹا سٹا وغیرہ کی رسموں کے بارے میں کیا خیالات ہیں اس کے؟ بہت سخت خلاف ہے۔ جب بھی گاؤں میں کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے تو بابا سے بہت جھگڑتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ اسی وجہ سے وہ زیادہ گاؤں آنا پسند نہیں کرتے۔ کہیں انگیجمنٹ وغیرہ؟ نہیں، انوالومنٹ جہاں تک مجھے علم ہے وہ کہیں بھی انوالو نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ بابا کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی پسند سے شادی کریں گے۔ اب سنو، تمہارے باپ نے پنچایت بٹھائی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ ساری تفصیل بتاتا چلا گیا۔ گلیرانہ کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ بری طرح لرزنے لگی۔ اسے بھی بابا سے قطعاً اس اقدام کی توقع نہیں تھی۔ طائب نے اس کی حالت دیکھتے اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ میں جا رہا ہوں زمل کو لے کر، جب تک میں واپس نہ ہوں تم کمرے سے باہر مت آنا۔ اس نے تسلی میز انداز میں اس کا ہاتھ تھاما اور اسے تھپ تھپا کر باہر نکل گیا۔ دوسری طرف زریس ملک فون پر شام سے جھگڑ رہے تھے۔ وہ اسے قریب ہر طرح سے دھمکا چکے تھے مگر وہ بھی ہٹ کا پکا تھا، مان کر نہیں دیا۔ مجبوراً انہیں ترپ کا آخری پتہ استعمال کرنا پڑا تھا۔ انہوں نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ اس نکاح کے لیے رضامند نہ ہوا تو وہ گل افشاں کو طلاق دے دیں گے، اور بڑا ذہن و ضدی سزر شام اس پوائنٹ پر آ کر ہار مان گیا تھا۔ اور پھر وہ سب ہو گیا۔ دن کا سورج ڈھلتے ڈھلتے دو زندگیوں کو تاریک کر گیا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے اسے ہنسی آ رہی تھی۔ کیا تھا وہ؟ ان رسموں کے خلاف تھا، ان سے نفرت کرتا تھا، ہمیشہ باپ سے ان کی وجہ سے جھگڑتا تھا، اور آج خود انہیں کی بھیڑ چڑھ گیا تھا۔ ان دروازوں کا کیا کروں جن کے پیچھے رشتوں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے خواب، اور تعلق داریوں میں الجھا ہوا احساس، اور وفاداریوں میں محصور تمنائیں چیخنا چاہتی ہیں؟ اور ان دروازوں کا کیا کروں جن کے پیچھے دھڑ دھڑاتے ہوئے سپنوں میں وحشتیں چن دی گئی ہیں، آرزوؤں کی کھیتیاں بو کے گھٹن کے سپرد کر دی گئی ہیں؟
طائب کی کوشش تھی کہ وہ کم از کم ایک بار زرشام سے بات ضرور کرے، اس سے ملے تاکہ اسے تسلی ہو سکے، مگر اس کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ زرشام نے کہا کہ فوراً بات قصر گل روانہ ہو گیا تھا۔ اس بات کا طائب کو دلی افسوس ہوا تھا۔ وہ بہرحال خود کو ہی قصوروار گردان رہا تھا۔ اس نے گلیرانہ کو غلط راستے سے اپنانے کی بجائے سیدھی طرح اپنے والدین کے سامنے اپنا معاملہ رکھ دیا ہوتا، اور یا پھر انہیں مجبور کیا ہوتا کہ وہ اس کا رشتہ لے کر قصر گل جائیں تو حالات یقیناً مختلف ہوتے، مگر افسوس اس کے اٹھائے ایک غلط قدم نے 4 لوگوں کی زندگیوں کا رخ بدل دیا تھا۔ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا تھا۔ زرشام ملک جب سے آیا تھا مسلسل کمرہ بند تھا۔ وہ تو قسمت کے اس مذاق پر بس حیران سا تھا کہ آخر یہ اس کے ساتھ ہو کیا گیا تھا۔ اب پتہ نہیں وہ لڑکی کیسی تھی جو خام خواہ اس بھیانک رسم کی بینٹ چڑھ گئی۔ بہت دیر تک وہ جاگتا رہا اور سوچتا رہا، پھر اس نے اپنا بیگ کھولا اور پیکنگ کرنے لگا تھا۔ سامان تھا ہی کتنا، 2 منٹ میں سمٹ گیا۔ اسی استا میں دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، اس نے کہا۔ دروازہ بڑے ڈرے سہمے اور چسکے ہوئے انداز میں کھولا گیا تھا۔ زرشام کی نظر آنے والے پر جم گئی۔ یہ چہرہ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ قریباً 14-15 سال کی معصوم و نخیس لڑکی تھی جس نے بدرنگ کپڑے پہن رکھے تھے، جس کی پھٹی اوڑھنی سے اس کے سنہرے بال جانک رہے تھے۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ کون ہو تم؟ وہ خاصا چونک کر بولا تھا، جس کے جواب میں اس نے اپنی ہراساں آنکھیں اٹھا کر بہت شکایتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ حیران سا رہ گیا۔ لڑکی کی آنکھیں آنسوں سے بری ہوئی تھیں، اور آنکھیں کیا تھیں؟ میرے خدا، جیسے 2 ننھے چمکتے سنہرے کانچ۔ اس نے سسکی سی لی تھی۔ میں آپ کی ملازمہ۔ وہ بدستور ٹرے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھی۔ اس نے جیسے رٹے رٹائے الفاظ بولے تھے۔ او اچھا، تو تم رو کیوں رہی ہو؟ انہوں نے مارا ہے۔ وہ بانسوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ ٹرے اس کے ہاتھوں میں لرز رہا تھا۔ زرشام نے ٹرے اس کے ہاتھوں سے لے لیا اور اسی اثناء میں اس کی نظر اس کے دائیں کلائی پر پڑی، جس میں موٹا سا سلور کا کڑا تھا، جس بات کی دلیل تھا کہ وہ کسی نیچ ذات سے تعلق رکھتی ہے۔ وہاں یہ کڑا اس بات کی نشانی تھی۔ کس نے مارا؟ زرشام نے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اسے فی الوقت اپنے سوا کسی سے بھی ہمدردی نہیں ہو رہی تھی۔ بڑے ملک جی نے۔ وہ بدستور ہو رہی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے پہلا گھونٹ لے کر پوچھا۔ زمل۔ وہ ہکلا سی گئی تھی۔ زرشام پر جیسے کمرے کی چھت آ پڑی۔ گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا اور پانی کارپیٹ پر بہہ گیا۔ تم زمل ہو؟ وہ بے یقینی سے پوچھا تھا۔ جواباً وہ اسی طرح روتی رہی اور اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ جب اسے تبریز چچا اپنی گاڑی میں ڈال کر لے آئے تھے تو قصر گل میں پہنچتے ہی زریس ملک نے اسے بے اختیار پیٹنا شروع کر دیا۔ اگر فیملی کے دوسرے لوگ درمیان میں نہ آتے تو شاید وہ اسے مار ہی ڈالتے۔ پھر اسے ملازماؤں کے سپرد کر دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ اسے بھی ملازماؤں والا درجہ دیں۔ اسے گھٹیا اور گھسے ہوئے کپڑے پہننے کو کہا گیا، اور ستم بلائے ستم کہ وہ اسے وہ سلور کا کڑا پہنا دیا گیا تاکہ وہ بھی مکمل طور پر ملازماؤں اور نکرانیوں کے قبیلے کی لگے۔ زرشام کو لگ رہا تھا کہ وہ پاگل ہو جائے گا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ زمل اتنی سی لڑکی ہوگی، یا شاید بچی کہنا مناسب ہوتا۔ ظلم کی انتہا تھی۔ کھولتے دماغ اور جلتی آنکھوں سے وہ کسی بگولے کی طرح چکراتا ہوا باہر نکل گیا، اور پھر قصر گل کی در و دیوار نے دیکھا کہ وہ زرشام ملک جو کبھی باپ کے سامنے بلند آواز سے بولتا نہ تھا، قصر گل اس کی چنگھاڑوں سے گونج رہا تھا۔ اس نے زریس ملک سے اتنا جھگڑا کیا کہ حد نہیں۔ اس نے ان سے کہا کہ وہ سب کچھ جانتے تھے، اور جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے زرشام کو قربانی کا بکرا بنا لیا، صرف اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے۔ وہ اس حد تک گر گئے کہ ایک بچی کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا۔ اس نے ان پر الزامات کی بوچھار کر دی تھی۔ وہ بلند آواز میں دھار رہا تھا اور پورا مردان خانہ گونج رہا تھا۔ اس نے صاف طور پر الزام لگایا کہ انہوں نے یہ سب جانتے بوجھتے کیا۔ متضاد جو سلوک زمل کو یہاں لانے کے بعد کیا گیا تھا، ذلت کی انتہا تھی، مگر زریس ملک کو جیسے بیٹی کھونے کے بعد کوئی پرواہ ہی نہ تھی بیٹے کی۔ ان کا ایک ہی جواب تھا، وہ دشمن کی بیٹی ہے۔ زرشام جانتا تھا کہ وہ کس قدر کٹر سوچوں کے مالک لوگ تھے۔ پرانے عقیدے، خیالات و دشمنیاں ان کے لیے زندگی و موت کا مسئلہ تھی، مگر اس نے کبھی اپنے باپ کو ایسا نہ سمجھا تھا۔ وہ اس وقت اس کے چیخنے چلانے کا کوئی نوٹس ہی نہ لے رہے تھے۔ آخر تھک کر وہ بولا تھا، آپ کو کیا لگتا ہے بابا، میں اسے اس طرح اس حال میں آپ کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں گا؟ ناممکن، میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ شدت جذبات سے اس کا رنگ دہک رہا تھا اور آنکھوں سے گویا خون ٹپک رہا تھا۔ لہجے میں سرکشی تھی۔ تم اسے کہیں نہیں لے کر جا سکتے، وہ حکمیہ لہجے میں بولے تھے۔ آپ بھول رہے ہیں، ابھی 2 گھنٹے پہلے آپ نے ہی اس کا نکاح میرے ساتھ کروایا۔ اس لحاظ سے وہ میری بیوی ہے، اس لیے اسے میں جہاں چاہوں لے کر جا سکتا ہوں، وہ غرا کے بولا تھا۔ تو پھر میری بات یاد رکھنا، اگر تم اسے اپنے ساتھ لے کر گئے تو دوبارہ اس دہلیز پر میرے گھر کے دروازے پر مت آنا، سمجھ لینا باپ مر گیا تمہارا۔ وہ جیسے خون شام لہجے میں بولے تھے۔ زرشام کے پیروں کے نیچے سے زمین سے رک گئی۔ وہ کھڑے قد سے لڑکھڑا سا گیا۔ ٹھیک ہے بابا جان، جیسے آپ کا فیصلہ۔ اس کی آنکھوں میں ریت سی چبھ رہی تھی۔ وہ آندھی طوفان کی مانند باہر نکل گیا۔ رات کی تاریکی نے ایک عجب منظر دیکھا۔ قصر گل کے اکلوتے وارث نے ایک لفظ کہے بنا زمل کا ہاتھ تھاما اور گیٹ پار کر گیا۔ گل افشاں ملک لہرا کر زمین پر آ گری تھی۔
دھند جیسے ماتمی فضا کو آغوش میں لیے کسی ماں کی طرح تھپک رہی تھی۔ درخت ہولے ہولے لرز رہے تھے اور سنسان خاموش کھڑے کھیتوں میں جیسے آنسوؤں کے ڈھیر تھے جو دھیرے دھیرے کھالیوں میں سے راستے بناتے بہتے جا رہے تھے۔ ذرا تم صبح ہونے دو کہ سورج کو تو آنے دو، پرندوں کو تو اڑنے دو، ذرا تو صبح ہونے دو۔ ابھی تو آسمان کا رنگ نکھرے گا، ابھی خوشبو بھی بکھرے گی، ابھی موسم بھی بدلے گا، ابھی تو چاند ڈوبے گا، ابھی منظر بدلنے میں ذرا سی دیر باقی ہے، ابھی دل کے سنبھلنے میں ذرا سی دیر باقی ہے۔ کمرے میں ایک دھند بھری قہر آلود خاموشی تھی۔ حالانکہ دو نفوس موجود تھے مگر وہ دونوں ہی اس وقت بات کرنے کی پوزیشن میں نہ تھے۔ گل رانا اس وقت بھی دلہن کے لباس میں تھی اور بیڈ پر نڈھال سی بیٹھی تھی۔ پریشانی اور خوف نے اس کا برے حال کر رکھا تھا۔ پتہ نہیں آنے والا وقت کیسا تھا۔ اسے تو فی الوقت ہر چیز دھند میں لپٹی نظر آ رہی تھی، حتیٰ کہ وہ تمام خواب بھی جو اس نے طائب کے حوالے سے دیکھے تھے اور جن کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر رکاوٹ پار کر کے یہاں تک چلی آئی تھی۔ دوسری طرف وہ بار بار لب کچل رہا تھا۔ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے وہ کسی بندھے ہوئے شیر کی طرح نظر آتا تھا۔ اس کی نظریں فون پر مرتکز تھیں۔ اسے کسی خاص فون کال کا انتظار تھا اور پھر کچھ دیر بعد فون جاگ اٹھا۔ اس نے پہلی بیل پر ہی فون اٹھا لیا۔ اسے فون ہاں کرتا رہا۔ دوسری طرف سے بات سنتے ہوئے اس کا رنگ پہلے سرخ ہوا اور پھر اب بتدریج زرد ہو رہا تھا۔ پھر گل نے اسے لڑکھڑا کر بیڈ پر بیٹھتے دیکھا۔ یقیناً اس میں کھڑا ہونے کی ہمت نہ رہی تھی۔ وہ اب لب پنچے دوسری طرف سے بات سن رہا تھا اور پھر اس نے فون بند کر دیا۔ گل نے دیکھا اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ کیا ہوا طائب، کس کا فون تھا؟ اس نے پوچھا۔ وہ یوں چونک کر متوجہ ہوا جیسے پہلی بار اس کی موجودگی سے آگاہ ہوا۔ انہوں نے بہت مارا ہے زمل کو۔ وہ دانت پینچتے ہوئے خود پر قابو پا رہا تھا ورنہ شاید رو دیتا۔ کس نے؟ اس پر جیسے آسمان ٹوٹا۔ سریش ملک نے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کے ہاتھ میں وہ چاندی کا کڑا پہنا دیا زبردستی، اور اسے یہ حکم دیا گیا کہ وہ کثیر گل کی ملازمہ ہے۔ انہوں نے اسے ملازمہ جیسے کپڑے پہننے پر مجبور کیا اور اس کے بعد وہ جو لباس ادھر سے پہن کے گئی تھی اسے آگ دکھا دی۔ گل میں کیا کروں میری بہن؟ وہ جیسے ہار سا گیا تھا۔ آنکھوں میں اذیت کی سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ گل تو سنتے ہی رونے لگ گئی۔ بھلا اسے کب توقع تھی ان کے اتنے شدید رویے کی؟ مگر سچ ہے انتقام اور غصے میں پاگل انسان انسانیت کی سطح سے بہت نیچے آ جاتا ہے، جیسے وہ آ گئے تھے۔ گل اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ اسے یہ سب کیسے معلوم ہوا، مگر اس سوال کا نہ موقع تھا اور نہ ہی مطلب۔ یقیناً اس کے ذرائع ہوں گے۔ طائب اب دروازے کی سمت جا رہا تھا، شاید سلطان چودھری کو یہ سب بتانے۔ یہ خیال آتے وہ لپک کر اس کی طرف بڑھی اور اس کی راہ میں حائل ہو گئی۔ نہیں طائب، خدا کے لیے کسی کو کچھ مت بتانا۔ اس سے اور کچھ ہو نہ ہو نفرت ضرور پڑے گی۔ اپنی ماں کا سوچو طائب، وہ کس قدر پریشان ہے، اور ایسے میں اگر تم مزید انہیں پریشان کن خبریں سنائے گا تو کیا ہوگا سوائے مزید خرابی کے؟ وہ التجائیہ انداز میں بولتی گئی۔ تو کیا کروں، خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں؟ وہ جیسے بے بس ہو گیا تھا۔ نہیں مگر ہم انتظار تو کر سکتے ہیں نا اچھے وقت کا۔ اسے خود بھی اپنے کمزور پوائنٹ کا احساس تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، طائب نے سر جھٹکا، مگر پھر بھی اس طرح سب کو بتا کر کیا حاصل ہوگا؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر سے شام ملک نے کچھ۔ اس کے بعد ادھوری رہ گئی۔ اس کے فون کی بیل بج اٹھی۔ اس نے چونک کر فون پر نظر دوڑائی، یہ پھر فوراً کال پک کر لی تھی۔ ہاں بولو، کیا؟ وہ بلند آواز سے بولا۔ پھر کیا ہوا؟ اس کی آواز میں بےتابی تھی۔ گل نے دیکھا اس کے چہرے کی رنگت بتدریج لوٹنے لگی تھی۔ لازماً کوئی حوصلہ افزا خبر تھی، مگر کیا؟ وہ جلد از جلد جاننا چاہتی تھی۔ 10-15 منٹ فون سننے کے بعد اس نے کال بند کی اور گل رانا کی طرف مڑا تو اس کا رنگ جوش سے سرخ پڑ رہا تھا۔ گل، میں بہت بہت خوش ہوں، اس نے خوشی سے کہتے ہوئے گل رانا کو دونوں بازوں میں تھام کر گھما ڈالا۔ کیا ہوا طائب، کوئی اچھی خبر ہے کیا؟ اچھی؟ بہت بہت اچھی خبر ہے۔ تمہیں پتہ ہے قصر گل میں کیا ہوا ہے؟ زریش ملک اور شام میں بہت سخت تلخ کلامی ہوئی ہے۔ اس سے اپنے باپ پر بے تحاشا الزامات لگائے ہیں اور انہیں بتایا ہے کہ وہ یہ سب زمل کے ساتھ قطعی برداشت نہیں کرے گا۔ اصل میں تو اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے نکاح کے لیے مصر کیوں ہے۔ اگر وہ انتقام ہی لینا چاہتے ہیں تو جائیں اور طائب اور گل رانا کو گولیاں مار دیں، مگر کم از کم یوں ایک معصوم بچی پر تشدد کر کے اپنا وقار و عزت تو مت گوائیں۔ بس مختصر یہ کہ ان کے بیچ سخت جھگڑا ہوا جس کے بعد وہ زمل کو ساتھ لے گیا ہے، شاید لاہور۔ تمہارا بھائی واقعی بہت اچھا ہے، اس نے ایک سچا مرد ہونے کا ثبوت دیا ہے گل رانا۔ اس نے گل کے دونوں ہاتھ تھامے تھے اور وہ بولتا جا رہا تھا۔ اور وہ تو وہاں تھی ہی کب؟ اس کا دل سجدہ شکر میں جھکا ہوا تھا اور آنکھیں نم۔ اس کے لالا نے اس کی عزت رکھ لی تھی، ورنہ تھوڑی دیر پہلے سے یہی لگا تھا کہ زندگی اب یوں ہوگی کہ محبت اندھیری رات بن کر آ جائے گی۔ ایک دن یوں سب اپنے رشتوں سے تیزی سے بغاوت اچھی نہیں، مگر اب طائب کی خوشی دیکھ کر تشکر کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ اسے ہنستا دیکھ کر طائب پہلے تو حیران ہوا، پھر خود بھی ہنس دیا۔ پھٹی ہوئی آنکھیں، فالج زدہ زبان اور مفلوج بازوں کا یہ سفر جو نہ جانے کتنی صدیوں سے مجھے طے کر رہا ہے،
آخر یہ میری انتہا تک پہنچ کیوں نہیں جاتا؟ اور یہ آنسو، یہ سارے کے سارے آنسو ایک ہی بار ایک ہی ساتھ بہہ کیوں نہیں جاتے؟ وہ لب بنچے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی زمل کسی مجسمے کی مانند ساکت تھی۔ ایک ہی دن میں اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا کہ اس کا ناپختہ شعور قبول کرنے میں ہچکچا رہا تھا۔ اس کے زخم وجود سے جیسے ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں، مگر خوف و وحشت کی وجہ سے اس قدر سہمی ہوئی تھی کہ سانس بھی آہستہ لے رہی تھی۔ اب تک کا سفر نہایت خاموشی سے کٹا تھا۔ وہ بری طرح ڈرائیونگ میں غرق تھا۔ اس نے ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر اپنے ساتھ بیٹھے ذی نفوس کو نہ دیکھا تھا، بلکہ وہ شاید خود اس قدر الجھا ہوا تھا کہ اس کی ذات سے یکسر بیگانہ ہو گیا تھا۔ پھر اس نے گاڑی کی سپیڈ سلو کرنا شروع کر دی۔ وجہ غالباً یہی تھی کہ اب دیہی علاقہ ختم ہو رہا تھا اور ایک طرف بڑا سا نیلا بورڈ لگا ہوا تھا، رفتار آہستہ آگے بڑھتی ہے۔ اب شہر کی روشنیاں شروع ہو رہی تھیں، حالانکہ وہ آج تک شہر نہ آئی تھی اور اسے بے حد شوق تھا کہ وہ شہر دیکھے، مگر اس وقت سچویشن اس طرح کی تھی، اس نے سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا تھا۔ پھر اس نے ایک بڑے سے شاپنگ مال کے آگے گاڑی روک دی۔ گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر کے وہ اس کی طرف مڑا۔ میں 15 منٹ تک واپس آ جاؤں گا، کچھ کام ہے، تم پریشان مت ہو نا۔ گاڑی کے شیشے بلیک ہیں، باہر سے اندر کا منظر دیکھا نہیں جا سکتا، وہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا اور گاڑی لاک کر گیا۔ وہ خوف کے عالم میں گھٹنے پیٹ میں دبائے زیر لب کچھ پڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں چند شاپر تھے۔ اس نے انہیں پچھلی سیٹ پر پھینکا اور دروازہ بند کر کے اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس کی نظر زمل پر پڑی تو وہ چونک گیا تھا۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے پوچھا۔ زمل اسی طرح بیٹھی رہی، سر گھٹنوں پر دھرے، پاؤں سیٹ کے اوپر دھرے ہوئے۔ اس کے اندر کچھ کلک ہوا تھا۔ اس نے بے ساختہ زمل کا کندھا ہلایا اور وہ ایک دم ڈھلک کر اس کی سمت آ گئی۔ سر شام دھک سے رہ گیا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ او میرے خدایا، مجھے ایک اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، اس نے تعصب سے سوچا۔ گھر یہاں سے زیادہ فاصلے پر نہ تھا۔ زرشام نے گاڑی فل سپیڈ پر چھوڑ دی اور چند منٹ بعد وہ ملک ہاؤس کے گیٹ پر تھا۔ گاڑی اندر لے جا کر اس نے پورچ میں روکا اور تیزی سے اسے بازوں میں سمیٹتے باہر آ گیا۔ نورا، میری گاڑی کی پچھلی سیٹ پر چند شاپ پر ہیں، وہ لے کر آؤ، اسے ملازمہ کو حکم دیا اور خود تیزی سے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کوٹھے میں 2 میاں بیوی ملازم تھے جو گاؤں سے ہی آئے تھے۔ نورا اور سید نام میں یہ جوڑا بے اولاد تھا۔ اس وقت نورا تیزی سے اس کے حکم کی تعمیل کو دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں واضح تشویش تھی۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کون تھی۔ زرشام نے اسے بیڈ پر لٹایا اور ہوش میں لانے کی تدابیر کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آ گیا۔ تب تک نورا وہ شاپنگ بیگز اس کے کمرے میں رکھ کر جا چکی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی تو چند لمحے میں چھت پر ساکت رہیں، پھر آہستہ آہستہ پتلیاں اپنی آنکھوں میں حرکت کرنے لگی تھیں۔ زرشام خاموش بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے زرشام کو دیکھا، وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی رنگت زرد پڑ گئی اور آنکھوں میں خوف سمٹ آیا۔ وہ یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اٹھو، کپڑے چینج کرو۔ اس نے ایک پیکٹ اس کے قریب رکھا اور خود اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ لہجہ بڑا عام سا تھا۔ میں کھانا لگواتا ہوں، تب تک تم بھی منہ ہاتھ دھو لو۔ وہ مڑنے لگا تھا جب اس کی آواز نے بڑھتے قدم روک دیے تھے۔ پھر آپ بھی مجھے ماریں گے؟ ڈری سہمی لرزیدہ آواز کسی چابک کی طرح اسے لگی تھی۔ وہ بے ساختہ واپس مڑا اور اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، چلو اب اٹھو، اس نے کہتے ہوئے زمل کا ہاتھ کھینچ کر اسے اٹھایا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اس کی ہدایات پر عمل کرتی گئی۔ جب تک کھانا آیا تب تک وہ منہ ہاتھ دھو کر دوپٹہ اچھی طرح سر پر لپیٹ کر صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کی کیفیت بہت اچھی طرح سمجھ رہا تھا، مگر فی الحال خاموش تھا۔ جس قسم کا ڈراسٹک چینج اس کی زندگی میں آیا تھا، اس کو قبول کرنا بہت مشکل و کٹھن تھا۔ کثر گل پر جیسے موت کی سی بربادی و تباہی چھا گئی تھی۔ یکبیک یہ گھر اپنے وارثوں کی چہچہاہٹوں اور کھلکھلاہٹوں سے محروم ہو گیا تھا، یوں جیسے کوئی تیز آندھی چلی اور پل ہی پل میں سب خاک میں ملا کر غائب ہو گئے۔ گل افشاں بے حد بیمار تھیں۔ ان سے بیٹے کی جدائی اور بیٹی کی ذلت برداشت ہی نہ ہو رہی تھی۔ وہ ہائی بی پی کی مریضہ بن چکی تھیں۔ گھر سے اور زریس ملک سے بالکل لا تعلق، یوں ہو گئیں جیسے ان کے ہونے نہ ہونے سے کچھ فرق ہی نہ پڑتا۔ آج کئی دنوں بعد زریس ملک ان کے پاس آئے تھے۔ کیوں خود کو ہلکان کرتی ہو؟ کہیں نہیں جا سکتا، وہ آ جائے گا۔ ان کے دھیمے لہجے میں اپنے کیے کی کوئی شرمندگی نہ تھی۔ گل افشاں کو جیسے آگ لگ گئی۔ کبھی واپس نہیں آئے گا وہ، بھول کیوں رہے ہیں؟ آپ ہی کا خون ہے وہ، آپ کی طرح ضدی اور ہٹ درم، وہ نہیں آئے گا، وہ بلند آواز میں کہتی کہتی آخر میں رونے لگ گئی۔ آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ آپ نے محض اپنا شملہ اونچا رکھنے کے لیے جو قدم اٹھایا، اس نے ہمیں اپنے اکلوتے بیٹے سے محروم کر دیا ہے۔ کیوں ہیں آپ اونچی ذاتوں والے انا پرست لوگ جو زمین پر چلتے لوگوں کو حقیر کیڑوں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں؟ وہ ہذیانی انداز میں بول رہی تھی۔ زریس ملک انہیں کوئی سخت الفاظ کہنا چاہتے تھے، مگر ان کی بیماری کا خیال کر کے مجبور ہو گئے۔ وہ دوپٹہ منہ پر رکھے رو رہی تھی۔ وہ اٹھے اور اسی اکڑ و شان سے چلتے کمرے سے نکل گئے تھے۔ شہر میں بستے حیوانوں سے ڈر لگتا ہے، مجھ کو ایسے انسانوں سے ڈر لگتا ہے۔ اونچی ذات کا ڈھونگ رچا کر ڈستے ہیں، اونچی ذات کے شیطانوں سے ڈر لگتا ہے۔
اور پھر ایک نا سمجھ میں آنے والی زندگی شروع ہو گئی۔ ذیشان نے اس پر اس قدر محنت کی تھی کہ کبھی کبھار وہ تھک جاتا تھا۔ پہلا پورا ماہ وہ بے حد بیمار رہی تھی۔ پہلی پہل تو وہ اس سے بھی بہت ڈرتی تھی، اسے دیکھتے ہی چھپنے کو جگہ ڈھونڈنے لگتی، اسے بے حد نرمی سے پیش آتا، اور اپنے بہتر رویے کی بنا پر جلدی اس نے اپنے اور زمل کے درمیان ایک بہتر میوچل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لی تھی۔ ذیشان کے بالکل ساتھ والا کمرہ اس کا تھا، مگر وہ اکثر راتوں کو ڈر جاتی اور پھر باقی کی پوری رات روتے اور جاگتے گزار دیتی۔ وہ صبح اس کی متورم اور سرخ آنکھیں دیکھ کر حیران ہوتا، مگر ایک دن اسے پتہ چل گیا۔ وہ اسٹڈی میں اپنے تھیسس پہ کام کر رہا تھا۔ رات دیر تک کام کرنے کے بعد جب وہ بیڈ روم کی طرف بڑھا تو زمل کے کمرے سے سسکیوں کی مدھم سی آوازوں کو اس کی قوت سماعت نے بڑی تیزی سے کیچ کیا تھا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور اسے یوں بیڈ پر لحاف میں سکڑے سمٹے روتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کیا بات ہے زمل؟ اس کے نزدیک آ گیا۔ اس کا رونا مدھم پڑ چکا تھا۔ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ؟ اسے زمل کا چہرہ اوپر کیا اور کراہ کر رہ گیا۔ اس نے کس طرح اپنے سنہرے کانچ کے نگینوں کو رو رو کر حشر کیا ہوا تھا۔ مجھے اکیلے سونے کی عادت نہیں ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ بدستور سہمی ہوئی تھی۔ اپنے گھر میں کس کے پاس ہوتی تھی؟ اماں کے ساتھ۔ وہ پھر سے رونے لگی، شاید اب اماں یاد آ رہی تھی۔ اوہ آؤ اٹھو، میرے ساتھ چلو۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور اسے ساتھ لے گیا تھا۔ اس دن کے بعد دونوں کا بیڈ روم ایک ہو گیا۔ اس کے بیڈ پر ہی سوتی تھی، مگر اتنے کنارے سے لگ کر کہ بہت بار اسے یہ خدشہ لاحق ہوئے کہ وہ نیچے ہی نہ گر جائے، اور پھر ایک دن یہ خدشہ سچ ثابت ہو گیا۔ اس کا تھیسس حتمی مراحل میں تھا۔ اس دن بھی وہ بہت دیر تک کام کرتا رہا تھا۔ تھک ہار کر سوئے اسے ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی جب ایک زوردار دھڑم کی آواز نے اسے جگا دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا، ادھر ادھر نظر دوڑائی، پھر اس کا کہکا نکل گیا۔ زمل زمین پر گری پڑی تھی اور سائڈ ٹیبل کا کونا لگنے سے اس کی پیشانی کی کھال ہلکی سی پھٹ گئی تھی۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ اس کے ماتھے پر بینڈیج چپکانے تک وہ خاموش رہا، پھر اس نے زمل کو اچھا خاصا ڈانٹا۔ وہ بیچاری خاموشی سے رونے لگی، جس پر اسے مزید غصہ آ گیا۔ اب اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ اتنے کنارے سے لگ کر سونے کی کیا وجہ ہے؟ مجھے ڈر لگتا ہوگا، تیسرا فقرہ اس نے تنزن کہا تھا۔ آپ اس طرح بات نہ کریں، وہ سو کر التجائیہ انداز میں بول رہی تھی۔ کیوں؟ مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس نے بے مثال تو جی پیش کی تھی۔ ذیشان کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گیا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے سے 1 فٹ کے فاصلے پہ لٹا دیا۔ اگر تم یہاں سے ہلی سرکی بنا تو میں تمہیں بہت ماروں گا، سمجھی؟ اسے سختی سے کہا اور خود بھی لیٹ گیا تھا۔ اس کے بعد بھی اس کے رونے کا سلسلہ تو تھم گیا تھا، مگر اب اسے اکثر ڈراؤنے خواب آیا کرتے تھے۔ راتوں کو ڈر کر اٹھ جایا کرتی۔ اسے پراعتماد بنانے کے لیے اس نے خود کو کتنا بدلا تھا۔ وہ کم گو تھا، مگر اسے بولنے پر اکسانے کے لیے وہ کتنی دیر اس کے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہتا۔ اس کا خوف کرنا چاہتا تھا، اسے نارمل زندگی کی طرف لانا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں وہ اس کے 2-3 سائیکیٹرسٹ سے بھی سیشن کرواتا رہا تھا۔ اس پہ 2 نفسیاتی طریقہ علاج استعمال کیے گئے تھے، کاؤنسلنگ، تحلیل نفسی۔ دونوں سے اسے کافی فرق پڑا تھا، مگر ان سائیکیٹرسٹ کا کہنا تھا کہ زمل نفسیاتی طور پر بہت کمزور تھی، جس کی وجہ سے اس میں منفی رجحانات تو خیالات کا قابو کرنے کا سسٹم ودرال ہو چکا تھا۔ یہ نفسیاتی اصلاح میں انسان کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں وہ مدافعت کھو دیتا ہے اور پس قدمی اختیار کر لیتا ہے۔ اگرچہ وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی تھی، مگر اب بھی وقتاً فوقتاً اسے لے کر جاتا رہتا تھا۔ میاں بیوی کا خوبصورت رشتہ ان کے لیے عجیب پیچیدگی سے بھرا بھید تھا۔ جب بھی وہ اس کا دوست بن گیا کہ اس میں زیادہ آسانی تھی۔ اس نے لاہور کے سب سے بہترین ادارے میں اس کا ایڈمیشن کروایا تھا۔ اسے زمل کو ایسا بنانا تھا جس پہ ساری دنیا فخر کرے۔ وہ اسے خود پڑھاتا۔ یوں بھی اس کا ایم فل تو ہو چکا تھا۔ اس کے پاس 2-3 کالجز کی طرف سے بہت اچھی سیلری پیکج کے ساتھ جاب کی آفرز تھیں، مگر وہ مزید کسی بہتر کے لیے غور کر رہا تھا۔ جب بھی ان آفرز پر سنجیدگی سے غور نہیں کر رہا تھا۔ زمل کو اس نے 8th اسٹینڈرڈ میں ایڈمیشن کروایا تھا۔ اسے خود چھوڑ کر آتا اور خود لینے جاتا۔ اسی دوران اس کو ایک یونیورسٹی میں جاب کی آفر آ گئی۔ انٹرویو اور ٹیسٹ کے بعد ایویلویشن میں اسے بالکل پرفیکٹ قرار دے دیا گیا تھا۔ یوں وہ پروفیسر ذیشان ملک بن گیا۔ کیسر کل کی طرف سے کسی نے پیش رفت نہیں کی تھی۔ اسے کبھی کبھار حیرت ہوتی وہ کتنا غیر اہم تھا ان کے لیے، ان کا اکلوتا وارث جس کی گزشتہ 6 ماہ سے کسی نے خبر تک نہ لی تھی۔ مگر وہ بھی تو آخر انہی کا بیٹا تھا، کیسے ہار مان لیتا؟ وہ بھی صدن خاموش تھا اور اس کی خاموشی پکارتی تھی۔ اسے کہنا خوش مفہومی میں مت رہے کہ تم سے ہم کلام ہوں گے، ہم تو خود سے بھی خفا ہوں، صدیاں خاموش رہتے ہیں۔ ذیشان کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر دانش نے ہلکی پھلکی غذا کے ساتھ ساتھ معمولی سی بھی ٹینشن لینے سے سختی سے منع کیا تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ ہاسپٹل میں تو اس بات پر عمل کر سکتی تھی، مگر اس کے سامنے نہ آئے۔ مگر گھر میں یہ ممکن نہیں تھا، جب بھی اس نے اس قسم کی کوئی کوشش بھی نہ کی تھی۔ ان دونوں کے بیچ ایک سرد خاموشی تھی۔ اس ساری صورتحال پہ زمل کا دل روتا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی تیمارداری کرتی رہتی، اس کے لیے کھانا بنا کے لاتی،
اس کے کپڑے واش روم میں لٹکا دیتی، دوپہر میں اس کے سونے کے بعد وہ دیگر کام نپٹاتی رہتی، پھر شام کو اسے جوس یا فروٹ، اس کے بعد وہ لان میں ہلکی سی واک کرواتا۔ وہ ڈنر کی تیاری کرتے ہوئے کچن سے اسے دیکھتی رہتی اور خود سے نفرت ہوتی، خود سے گھن آتی۔ کیا تھی وہ؟ احسان فراموش، نمک حرام، یا پھر اس کی تھالی میں کھا کر اسی میں چھید کرنے والی غلیظ اور گھٹیا لڑکی؟ اسے خود کو یہ سب باور کرواتے ہوئے ذرا بھی ترس نہ آتا تھا۔ وہ میڈیکل لیو پر یونی کی طرف سے چھٹی پہ تھی، جبکہ زمل تو یوں بھی فری ہی تھی۔ آج کل محبت کہیں چلی گئی ہے، لگتا ہے میرے اندر ہی اندر کہیں دور چلی گئی ہے، اور اپنے بہت سارے سائے پیچھے چھوڑ گئی ہے، میرے آس پاس اور ارد گرد۔ وہ کرب سے سوچتی رہتی۔ وہ تو اس سے نگاہیں بھی نہیں ملاتی تھی کہ خود کو اس قابل ہی نہ سمجھتی تھی۔ کیا تھا وہ شخص؟ ایک دیوتا۔ کیا نہیں کیا تھا اس نے سمل کے لیے؟ وہ تو اس کے سانوں کے نیچے اس قدر دبی ہوئی تھی کہ سر اٹھانے کی بھی اہل نہ تھی، مگر اس نے یہ سب کیا تھا۔ اس نے دیوتا جیسے زرشام کو تڑق سے زمین پر گرا کے پاش پاش کر دیا تھا۔ اس نے رتبہ بدلنا چاہا تھا، اس نے حیثیت بدلنی چاہی تھی۔ اس نے ڈو مور کا مطالبہ کر کے اس شخص کے ساتھ کیا کیا تھا وہ جانتی تھی، اور اس آگاہی کا کرب اس قدر بھاری تھا کہ اس کے کندھے ٹوٹنے لگے تھے۔ آج ایک سرد شام کمرے کی پرحدت فضا میں وہ اسی چیئر پر جھول رہا تھا، اور اس کی وارڈروب سیٹ کر رہی تھی جب نورا اندر آئی تھی۔ اس سے ملنے کچھ لوگ آئے تھے، اٹھ کر باہر چلا گیا۔ سمل خود بخود کام چھوڑ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اسے چائے کے انتظامات دیکھنے تھے۔ اپنی نگرانی میں سب کچھ تیار کروا کر وہ نورا کے ہاتھ ہال میں بھیج کر واپس کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ ملک ہاؤس میں صبح کا آغاز تھا۔ 5 بجے کا الارم بجا تو ایک ساتھ دونوں کی آنکھ کھل گئی تھی۔ زمل نے مندی مندی آنکھوں سے اسے باتھ روم میں جاتے دیکھا تھا، پھر وہ پھرتی سے اٹھی اور چھلانگ مار کر کارپیٹ پر بکھری اپنی کتابیں اور نوٹ بک سمیٹنے لگی۔ رات وہ پڑھتے پڑھتے یوں ہی ہر چیز پھیلائے چھوڑ کر سو گئی تھی، چونکہ زرشام بے حد تھکا ہوا تھا اور اس کے سر میں بھی بے حد درد تھا، جبھی وہ جلد سو گیا تھا۔ اب اگر وہ اس کی بے ترتیبی دیکھ لیتا تو زمل کی کلاس لگ جانا تھی۔ وہ وضو کر کے لوٹا تو اسے بیگ سمیٹتے دیکھ کر پہلے تو حیران ہوا، پھر جیسے سارا معاملہ سمجھ گیا۔ ایک دھیمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رینگ گئی۔ سفید ٹراؤزر اور سفید شرٹ میں جس پہ ریڈ ڈاٹس تھے، بکھرے بالوں سمیت وہ بے حد گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ سر چٹکتے ہوئے نماز کے لیے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ خود بھی نماز میں مشغول ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے لان میں آدھا گھنٹہ واک کی، واپس آ کر فریش ہو کر منہ ہاتھ دھویا، یونیفارم چینج کیا اور باہر آ گئی۔ اسی اثنا میں زرشام بھی اندر آ چکا تھا۔ وہ اس وقت جاگنگ سوٹ میں تھا، جبھی ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ زمل نے فوراً بڑھ کر تولیہ سے تھمایا۔ وہ چہرہ پہنچنے کے بعد صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ مارننگ، وہ ہلکا سا مسکرایا اور پھر خود بھی چینج کرنے کے لیے بڑھ گیا۔ جب وہ لوٹا تو زمل ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی بالوں سے الجھ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ زمل، کیا کرتی ہو؟ میرا انتظار تو کر لیا کرو۔ اسے زمل کے ہاتھ سے ہیئر برش لے لیا اور اسے اسٹول پر بٹھا کر خود اس کے بال سلجھانے لگا۔ اس کے شانوں سے نیچے آتے سنہرے ریشم کے لچھے اس کے ہاتھوں میں آ رہے تھے۔ وہ بڑی احتیاط اور توجہ سے انہیں سلجھانے کے بعد اب اونچی سی پونی ٹیل باندھ رہا تھا۔ یہ بھی زمل کا بڑا عجیب سا مسئلہ تھا۔ اس کے ساتھ تو مسائل کا انبار تھا۔ پہلی بار جب سے شام نے اسے یوں اپنے بال کھینچ کھینچ کر بناتے اور ساتھ ساتھ روتے دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا تھا۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ اسے خود سے بال سلجھانے نہیں آتے۔ لال حویلی میں ایک ملازمہ خصوصی وقف کی گئی تھی صرف اس کے سنہرے بالوں کو سمیٹنے کے لیے۔ وہ ساری تفصیل جان کر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا کہ اس کے سوا کر بھی اور کیا سکتا تھا۔ پھر اس کے ہاتھ سے برش لے کر خود سلجھانے لگا اور اس کے بعد معمول بنتا گیا۔ اگر باوجود اس روٹین میں کوئی چینج آ جاتا تو اپنے بال صحیح معنوں میں نوچ کسوٹ ڈالتی تھی۔ بال ٹھیک کروانے کے بعد سر پر اسکارف لینے لگی، پھر بیگ کندھوں پر ڈالا اور زرشام کے ساتھ نیچے آ گئی۔ ناشتے کی ٹیبل پر وہ خود ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے بھی کرواتا رہا۔ ان کے جانے کا وقت ہو گیا۔ زمل نے بیگ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینکا اور خود اس کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ ٹیسٹ کی تیاری کیسی ہے؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ اچھی ہے، وہ زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی۔ زرشام نے اس کے معصوم چہرے پر پھیلی ملائمت کو دیکھا تو دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی تھی۔ ایک معصوم لڑکی ان ظالم رسموں کی وجہ سے اپنے گھر والوں سے دور تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اپنی ماں کو مس کرتی تھی۔ انہی سوچوں میں گم اس نے زمل کو اسکول کے گیٹ پر اتارا تو وہ نیچے اترنے سے پہلے اس کی طرف مڑی تھی۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈونٹ وری، اس نے تسلی دی۔ وہ سر ہلاتے اسے خدا حافظ کہتے باہر نکل گئی تھی۔ وہ یونیورسٹی کی طرف مڑ گیا۔ وہاں پہ ادھر پہ نکل آنے والی مصروفیات نے اسے پہلی بار بلا دیا کہ اسے زمل کو اسکول سے پک کرنا تھا۔ جب اسے یاد آیا تو اسے سر پیٹ لیا۔ وہ 1.5 گھنٹہ لیٹ تھا۔ انتہائی فاسٹ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسکول کو پہنچا تو اسے دھچکا لگا تھا۔ پٹھان ادھر ادھر ٹہل رہا تھا اور اس کی کرسی پر زمل بیٹھی تھی، بیگ گود میں رکھے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے زور زور سے رو رہی تھی۔ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اسکول کا گارڈ بھی جا چکا تھا، ورنہ وہ ریکارڈ
سے اس کا فون، ورنہ وہ اس سے اس کا فون وغیرہ لے کر ڈھونڈ کر اسے گھر پہنچانے کا بندوبست ضرور کرتا۔ سر شام کو دیکھتے وہ تیر کی طرح اس کی طرف لپکی تھی اور اسے لپٹ کر اور زور سے رونے لگی تھی۔ وہ اسے تھپکتا ہوا چوکیدار کو اپنا نمبر دینے لگا، پھر اس کا بیگ اٹھا کر ڈگی میں رکھا اور اسے ساتھ لگائی گاڑی کی طرف لے آیا۔ اس کا سارا راستہ وہ روتی ہوئی آئی تھی۔ گھر آ کر اس نے کھانا بھی بمشکل 2 سے 3 لقمے لیا اور وہ شاید زر شام کے خوف سے پھر واپس کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ زر شام سے اس کے اسٹوڈنٹس ملنے کے لیے آ گئے تو وہ ادھر مصروف ہو گیا، مگر سارا کا سارا دھیان زمل کی طرف اٹکا رہا۔ صبح ہوتے ہی وہ اوپر کی طرف پڑا تھا۔ نوراں اسے بتا دیا تھا کہ وہ تب سے مسلسل کمرے میں ہی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ باتھ روم سے باہر آ رہی تھی۔ دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کی متورم آنکھیں زر شام کو مضطرب کر گئی تھیں۔ زمل ادھر آؤ، وہ صوفے پر بیٹھ کے بولا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس آ گئی، اسے ہاتھ پکڑ کر ساتھ بٹھا لیا تھا۔ ناراض ہو؟ زر شام نے پوچھا۔ زمل کے لب کپ کپائے مگر وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ رو کیوں رہی تھی؟ جواباً وہ خاموشی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وہ چند لمحے اسی طرح بیٹھی رہی، پھر نظر اٹھا کر اسے دیکھا، خوفزدہ نظریں۔ مجھے پتہ آپ مجھے ایک دن ایسے ہی بھول جائیں گے اور واپس نہیں لے کے آئیں گے۔ زمل کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ زمل سب کے لیے بوجھ ہے، پہلے بابا اور لالا کے لیے تھی، انہوں نے پھینکا تو اب آپ کے لیے ہوں، اور آپ بھی مجھے یوں ہی کسی دن چھوڑ دیں گے۔ وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ زر شام گنگسا رہ گیا تھا۔ اس کی معمولی سی غلطی نے سائیکیٹرسٹ کی ساری محنت پر پانی پھیر کر اسے پھر سے اسٹیٹ آف مائنڈ میں دھکیل دیا تھا۔ اسے خود پر بے تحاشا غصہ آیا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور اس کے شانے پر بازو پھیلا کر اسے ساتھ لگا لیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، انہوں نے تمہیں اس لیے نہیں چھوڑا اور نہ ہی میں ایسا کروں گا، فضول باتیں مت سوچا کرو۔ اس نے زمل کی پیشانی پر گریس سنہرے بال سمیٹے اور نرمی سے اس کی پیشانی کو چوما۔ اس کی سسکیاں رک گئی تھیں۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اس نے وعدہ کیا تھا، اور کبھی لیٹ بھی نہیں آئیں گے، اسے یقین دہانی چاہی۔ ہاں نہیں آؤں گا، اس نے یقین دلایا۔ اور تم بھی مجھ سے ناراض ہو کر اگر روئی نا تو بہت ماروں گا، اس نے دھمکایا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ لگ گئی۔ چلو اٹھو، فورٹریس ٹرائی لینڈ میں انجوائے کرواتے ہیں تمہیں، اس نے کہا تو وہ خوشی سے اچھل پڑے گی۔ ایسے ٹوٹا ہے تمناؤں کا پندار کہ بس، دل جیلیں ہیں محبت میں وہ ازار کے بس، ایک جھونکے میں زمانے میرے ہاتھوں سے گئے، اس قدر تیز ہوئی وقت کی رفتار کے بس۔ رات تاریک اور سرد تھی۔ زمل بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور اس سے 1 فٹ کے فاصلے پر دوسرا ذی نفس وہ خود تھا۔ فاصلہ آج بھی قائم تھا، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکا تھا کیونکہ اسے ختم کرنے کی کوشش ہی نہ کی گئی تھی، جبکہ اس کا وجود ایک نابالغ لڑکی سے ایک نوخیز دوشیزہ کے روپ میں ڈل چکا تھا۔ وہ اس وقت رو رہی تھی، آنسو بے آواز اس کی سنہری آنکھوں سے گر رہے تھے، اور اس سے 1 فٹ کی دوری سے لیٹا وجود بے خبر تھا۔ کیا اس دکھ سے بڑا کوئی دکھ تھا؟ اس کا سینہ جل اٹھا، لیکن وہ خود ذمہ دار تھی اس سارے حالات کی۔ اس نے اس ستارہ مہربان کو خود بدگمانی اور بے اعتباری کی سیاہی میں ڈبویا تھا۔ کتنے دن گزر گئے تھے وہ اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ اگر اس میں زر شام سے نظریں ملانے کی ہمت نہ تھی تو وہ بھی اس کے چہرے کو نہ دیکھتا تھا۔ جب بات برداشت سے باہر ہونے لگی تو وہ بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے رونے کی آواز سنے، جبھی تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ اسے لان میں ٹھنڈی اور نم گھاس پہ گرتے ہوئے ان سارے لمحوں کو یاد کیا جو ان دونوں کے بیچ آئے تھے، محبت بھرے، مسکراتے اور دل میں خوشی بھر دینے والے۔ صرف چند لمحے تھے اس کے کاسائے دل میں، جب وہ روتی ہوئی زمل کو ساتھ لگا کر ڈانٹتا اور آئندہ کبھی نہ رونے کا وعدہ لیتا۔ وہ کبھی وفا نہ کر سکی۔ جب عیدین پر وہ نمازیں پڑھنے کے بعد لوٹتا تو پہلے سے ہی وہ لان میں اس کے انتظار میں ٹہل رہی ہوتی۔ زمل دور سے اس کے سینے سے لگ جاتی اور وہ اسے نرمی آمیز محبت سے تھپکتا اور اس کی پیشانی چوما کرتا۔ اور یہ موقع بس 2 بار ہی آتا، تیسرا جب اس نے پوزیشن لی، کوئی ڈیبیٹ کمپٹیشن جیتا، تب جب وہ اس کی طرف وکٹری کا نشان بناتا، اس کا دل خوشی سے منور ہو جاتا تھا۔ آج اس کی زندگی جیسی انہیں یادوں کو یاد کرنے میں گزر رہی تھی۔ رات بتدریج گہری ہوتی جا رہی تھی، ویسے بھی تاریکی سے ڈرتی تھی۔ جب ہی خود کے آنسو پہنچتی اندر کی سمت بڑھ گئی۔ بیڈ پر مخصوص جگہ پر لیٹتے ہوئے اس نے سر میں درد کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ تھکن کے باعث گہری نیند میں جلدی چلی گئی، مگر وہ منحوس آج پھر اس کے پیچھے تھے۔ تاریک، گہری اور خوف کا گہرا احساس اور دور دور تک پھیلی تنہا۔ وہ چیخ رہی تھی، بھاگ رہی تھی، کسی کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ چلاتی ہوئی اٹھی۔ زمل کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر کوئی برا خواب دیکھا؟ اس کا لہجہ فکر مند تھا۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر رونے لگی۔ بہت برا خواب ہے، مجھے لگا میں تنہا ہوں، بھاگ رہی ہوں اور وہاں بہت اندھیرا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میں اکیلی تھی، میں نے آپ کو بہت آوازیں دی مگر آپ کہیں نہیں تھے، آپ نہیں آئے، آپ نے مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ اس کے لہجے میں کرب تھا، شکوے تھے۔
نہیں، میں تو تمہارے پاس ہوں، اسے زمل کو تسلی دی۔ اس کی آواز نے زمل کو چابک کی سی ضرب لگائی۔ وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی، چند لمحے یکٹک اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر دوڑتی ہوئی جا کر اسٹڈی روم میں بند ہو گئی۔ وہ ساکت بیٹھا رہ گیا۔ دن اور رات کا چکر جاری تھا، زندگی بھاگتی جاتی تھی، موسم بدلتے تھے۔ ایک سنہری بہار میں اس نے اپنے رائٹنگ ٹیبل سے سر اٹھا کر سوئی ہوئی زمل کو دیکھا۔ اب وہ بڑی ہو گئی تھی، ایک ٹین ایجر، بلکہ سویٹ سیکشن کی لڑکی، میٹرک کی اسٹوڈنٹ۔ وہ بہت بدل گئی تھی، ہر وقت ہنستی، کھلکھلاتی، اس پر دھونس جماتی، پراعتماد سی زمل جس نے گھر کے کونے کونے کو اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا۔ کبھی کبھی وہ بڑی مدبر بن کے اسے مشورے دیتی تو وہ ہنس دیتا۔ ذہین تو وہ تھی ہی، مگر جب شام نے اس کی صلاحیتوں کو پالش کر دیا تھا، وہ اس سے بے حد ٹچ تھی۔ وہ اس کا سب کچھ تھا، بلکہ شاید زمل کے سارے رشتے اسی کے ذات سے یکجا ہو گئے تھے۔ ایک باپ کی طرح پرشفق، ماں کی طرح فکر مند، بہن کی طرح اس سے ڈھیروں باتیں کرنے والا، اور ایک بھائی کی طرح اس کی حفاظت کرنے والا، اور سب سے بڑھ کر اس کا پیارا دوست۔ مگر صرف وہ اس کا شوہر نہیں تھا۔ وہ صبح کے لیے لیکچر تیار کرنے کے بعد بستر پہ آ گیا۔ وہ بے خبر سوئی تھی، ایک ہاتھ گال کے نیچے دھرے، دوسرا تکیے پر رکھے۔ اس نے لحاف اس پر درست کر دیا اور خود بھی لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی تھی۔ اسے زمل کے حوصلے پر حیرت ہوتی تھی۔ وہ اس کے سامنے اپنے والدین یا لالا کا نام بھی لیتی تھی، جبکہ وہ تو اندر ہی اندر ٹوٹ گیا تھا۔ اس قدر محبت کرنے والا باپ، چاند چھڑکنے والی ماں، اور قدرے دور دور رہتی بہن۔ ہر رات وہ سوچتا تو چند لمحوں کے لیے دل رک سا جاتا تھا۔ کثر گل نے اسے چھوڑ دیا تھا، اسے بھلا دیا تھا، صرف اس جرم کی برداشت میں جو اسے سرزد ہی نہ ہوا تھا۔ کیا کیا تھا آخر اس نے؟ صرف ایک بے سہارا، مظلوم و معصوم و بے گناہ لڑکی کو سہارا دیا تھا، اور کیا کیا تھا؟ بلکہ سہارا بھی اس لیے دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایک مقدس رشتے میں بن گئی تھی، خواہ کم عمر ہی صحیح، مگر بہرحال وہ شرعی لحاظ سے میاں بیوی تو تھے۔ ایسی باتوں کو سوچتے ہوئے وہ سو گیا، مگر اس کی نیند بڑی بے چین سی تھی۔ صبح اٹھا تو سر بوجھل سا تھا، اس کا دل سخت گھبرا رہا تھا۔ یونیورسٹی میں اس نے 2 کلاسیں لیں اور اپنے آفس میں آ گیا۔ ایک گلاس گلوکوز پینے کے بعد اس کا دل معمول پہ نہ آ سکا۔ اس دوران اس کا سیل بج اٹھا تھا۔ بابا کی کال! وہ اچھل پڑا، فوراً کال پک کی، مگر چھوٹتے ہی جو خبر انہوں نے سنائی حیران کن اور دردناک ہونے کے ساتھ ساتھ جان نکالنے والی بھی تھی۔ گل افشاں ملک کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس نے چکراتے سر کے ساتھ کرسی کی بیگ کے ساتھ سر ٹکا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب اس کی طبیعت نارمل ہوئی اور حواس قابو میں آئے تو اسے احساس ہوا وہ رو رہا تھا۔ اس نے گھر فون کر کے زمل کو بتایا وہ رات تک لوٹ آئے گا، ضروری کام ہے۔ وہ تفصیل پوچھتی رہ گئی، مگر اس نے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد اس کی گاڑی گاؤں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ قریباً 2.5 سال بعد وہ گاؤں آیا تھا۔ ایک ہجوم بیکراں تھا اسے پرسہ دینے والوں کا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اپنی بیوی کو بھی لائے گا، مگر انہیں مایوسی ہوئی کیونکہ وہ اکیلا تھا۔ دوسری طرف طائب چودھری اور گلے رانا بھی آئے تھے، مگر انہیں قصر گل کی دہلیز پار کرنے کی اجازت نہ دی گئی تھی۔ روتی مچلتی گلے رانا کو بڑی مشکل سے طائب نے سنبھالا اور واپس جیپ میں بٹھا دیا تھا، اور وہ لوٹ گئے۔ سر شام ماں کی میت کو کندھا دینے آیا تھا، اور اس فریضے سے فارغ ہو کر وہ سب واپس آئے تو وہ باپ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ چلتا ہوں بابا سائیں، تمہاری ماں کی خواہش تھی کہ تمہیں یہاں آنے کی اجازت دے دوں، مگر یاد رکھنا اس میں وہ لڑکی شامل نہیں ہے۔ تم آ سکتے ہو مگر اس کے بغیر۔ ان کے لہجے کی رعونیت اب بھی قائم تھی۔ بے فکر رہیے، میں بھی نہیں آؤں گا۔ اس مہربانی و عنایت کا شکریہ، اسے زخمی لہجے میں کہا۔ مرضی ہے تمہاری، وہ پھنکار اٹھے۔ سر شام کی آنکھیں جل اٹھیں۔ اپنے اتنے پیارے سے باپ کا یہ روپ و الفاظ برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ اسے بے حد تکلیف ہوئی تھی۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ مجھے یہاں آ کر گھٹن کی ہوتی ہے، مگر مجھے آج اس کا سبب سمجھ میں آ گیا ہے۔ یہاں آپ جیسے لوگ ہیں جو دوسروں کو حقیر کیڑوں سے بھی کمتر سمجھتے ہیں، جو خدائی لہجے میں بات کرتے ہیں۔ آپ میں اور سلطان چودھری میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ سب کچھ کھلم کھلا کرتا ہے اور آپ نے اوپر اپنی اچھائی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ سچ کہتے ہیں، افیکشن شوز ہیومن مینٹیلٹی بٹ سچویشن شوز ہیومن ریالٹی، اور آپ کو بتائیں یو آر نتھنگ جسٹ فیک۔ وہ نفرت سے کہتا واپس مڑ گیا۔ سارا رستہ وہ روتا ہوا آیا تھا۔ اس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ ایک انسان تھا اور اس نے انسانیت کو اہمیت دی تھی۔ رات 10 بجے کے قریب وہ گھر پہنچا تو تیز بخار میں بھنک رہا تھا۔ سمر اسے دیکھتے ہی چونک گئی۔ وہ سیدھا بیڈ روم کی طرف پڑا تھا۔ اس کے لیے چائے لے کر اندر آئی تو اسے بیڈ پر بے سود پڑے دیکھ کر گھبرا سی گئی تھی۔ بڑھ کر اس کا ماتھا چھوا تو جھٹکا لگا، اسے تیز بخار تھا۔ اس نے زبردستی اسے چائے کے ساتھ بسکٹ کھلایا اور ساتھ میں میڈیسن دی، مگر وہ پھر بھی بے چینی سے سر پٹک رہا تھا۔ سر درد کی پرابلم اسے اکثر ہوتی تھی۔ سمر اسے کتنی بار کہہ چکی تھی کہ وہ اپنی آئی سائٹ چیک کروائے، مگر وہ مان ہی نہ رہا تھا۔ وہ دیر تک بیٹھ کر اس کا سر دباتی رہی۔ اگلے دن اس کی حالت یہی رہی، مگر اس نے سمر کو اصل حقیقت نہیں بتائی تھی۔ پھر بتدریج وہ سنبھل گیا، مگر ماں کو کھونے کے بعد اس کے دل کا ایک گوشہ ہمیشہ کے لیے ویران ہو گیا۔ اس کے ذہن سے اپنے گھر کا خاکہ مٹنے لگا۔ وہ اندر سے کچھ اور ریزہ ریزہ ہوتا رہا، اور وقت بیتتا رہا، زندگی چلتی رہی، اس کا تو کام ہی چلنا ہے۔
یہ ملک ہاؤس کی خوبصورتی سے سجے ہوئے سٹنگ روم کم لاؤنج کا منظر تھا۔ ایک ترتیب سے لگی خوبصورت تصاویر کیا تھے، کرونولوجی تھی۔ زمل اور زرشام کی 14 سال کی، زمل سے لے کر 20 سال کی زمل کی، اور زرشام کی ایم فل سے پی ایچ ڈی تک کا سفر تصاویر میں یکجاں تھا۔ ساتھ ساتھ مختلف ڈیٹس اور ایونٹس کی تفصیل بھی رقم تھی۔ زمل کی شیلڈز اور میڈلز لیتے ہوئے کم و بیش 12-13 تصاویر تھیں۔ زرشام کے ساتھ مسکراتے ہوئے مختلف مقامات پر، کبھی فورٹریس پر، کبھی زو تو کبھی کسی ریسٹورنٹ میں، ڈنر ٹیبل پر کسی ڈیبیٹ کمپٹیشن کی تو کبھی کسی فنکشن کی کمپیئرنگ کی، وہ چھائی ہوئی تھی۔ زرشام کے ساتھ مختلف مواقع کی تصاویر، عیدین کی، سالگرہ کی اور دیگر ہر تصویر پہلے سے بڑھ کر تھی۔ سب سے بڑھ کر وہ آخری لارج تصویر تھی جس میں زمل اور زرشام ساتھ ساتھ تھے۔ زمل ایک خوبصورت سفید لباس میں ملبوس تھی اور اس کے ساتھ کھڑا زرشام بلیک ڈنر سوٹ میں تھا۔ تصویر کی سب سے نمایاں چیز زمل کے دائیں کندھے پر گرے بال تھے جو ایک طرف کو سمیٹ کر نیچے لائے گئے تھے۔ بال کیا تھے؟ سونے میں ڈھلا سنہرا آبشار تھا جو کندھے سے بہتا نیچے تک آ رہا تھا۔ وہ ایک پرفیکٹ تصویر تھی، اور وہ دونوں بھی۔ لاؤنج میں کھڑی زینب جب اس آخری تصویر بھی دیکھ چکا تو اسے اپنے پیچھے آواز سنائی دی۔ جی کس سے ملنا ہے؟ زمل نے پوچھا۔ وہ مڑا تھا اور اسے دیکھ کر جیسے زمل کا سانس سینے میں اٹک گیا تھا۔ اس ہستی کو کیسے بھول سکتی تھی؟ اس کے لاشعور میں آج بھی وہ خوف موجود تھا، اور کتنے مشکلوں سے وہ اس خوف پہ قابو پا سکی تھی، اور وہ خوف آج مجسم صورت میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ بے ساختہ ایک قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اس کے سامنے زریس ملک کھڑے تھے۔ وقت کچھ اور آگے سرکا تھا۔ اب زمل کالج گرل تھی، تیکھی، چلبلی اور نٹکھٹ، نت نئے تجربے کرنے کی شوقین، چاندنی راتوں کی دیوانی، بارش کے لیے پاگل اور سرد موسم کی دعائیں مانگتی، جس کی کھنکتی ہنسی رائٹنگ ٹیبل پر جھکے ہوئے زرشام کو بہت چونکا دیتی تھی۔ اسی سال اس نے پی ایچ ڈی کی تھی ڈرامہ میں۔ اب وہ اس سے ضدیں کرتی تھی اور اکثر ہی اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو جاتی تھی۔ گریجویشن میں آ کر تو اس کے پرپرزے زیادہ ہی نکل آئے تھے، ورنہ وہ بنیادی طور پر بڑی سادہ سی معصوم سی لڑکی تھی، اور یہ بلاشبہ کالج کے آزاد ماحول کا اثر تھا۔ آج کل تو اسے شام سے ایک عجیب سی ضد لگائی ہوئی تھی۔ وہ اپنے بال کٹوانا چاہتی تھی، جس کے لیے وہ قطعاً رضامند نہیں تھا۔ وہ تو اس کے بالوں کا دیوانہ تھا۔ مگر کالج میں سب لڑکیوں نے کٹنگ کروائی ہے، وہ جلا کر بولی۔ مگر تم سب لڑکیوں جیسی نہیں ہو، اس نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ مجھے پتہ ہے، وہ سخت موڈ کے ساتھ اٹھنے لگی۔ بال کٹوانے سے کیا ہوگا؟ وہ بھی جھلا کے بولا تھا۔ میرا دل چاہتا ہے میں بھی سیلون جاؤں، وہ سب کروں جو ساری لڑکیاں کرتی ہیں، مگر نہیں، مجھے اس کا حق نہیں۔ آپ تو چاہتے ہیں میں سانس بھی آپ کی مرضی سے لوں۔ وہ تلخی سے بولتی باہر نکل گئی تھی۔ وہ حیرت زدہ سا بیٹھا رہ گیا۔ یہ زمل تھی؟ ناقابل یقین سا لگتا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا اسے؟ یہ کس طرح کے مسافر بننا چاہتی تھی وہ؟ چند دن گزرے تھے جب اس نے ایک اور ایشو اٹھا لیا۔ مجھے ڈرائیونگ سیکھنی ہے۔ وہ اس کے عجیب و غریب مطالبے پر حیران رہ گیا، مگر جب بولا تو لہجے میں شدید غصہ اور تحکم تھا۔ یہ تم مجھ سے کس قسم کی فرمائشیں کرنے لگ گئی ہو آج کل؟ دماغ درست ہے نا تمہارا؟ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہیں اجازت دے دوں اور تم جینس پہن کر بال کھول کر ڈرائیو کرو تو یہ ناممکن ہے۔ اینڈ لسن زمل، مجھے آج کے بعد یہ بتانے کی کوشش مت کرنا کہ تم کیا چاہتی ہو۔ تم صرف وہی کرو گے جو میں چاہوں گا۔ از اٹ کلیئر؟ وہ کہہ کر باہر نکل گیا تھا۔ وہ سن سی بیٹھی رہ گئی۔ یہ کس لہجے میں بات کر کے گیا تھا وہ؟ اسی رات جب وہ بیڈ پر نیم دراز کوئی کتاب پکڑے مصروف تھا، زمل کے بگڑے زاویے دیکھ کر اسے آواز دے دی۔ زمل یہاں آؤ۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر چلی آئی۔ ناراض ہو؟ اس نے نرمی سے اس کے شانے میں ہاتھ رکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں، وہ سرد مہری سے بولی۔ مگر مجھے تو لگ رہی ہے۔ اس نے زمل کا چہرہ اوپر کرنا چاہا جیسے اسے سختی سے جھٹک دیجیے۔ رہنے دیجیے دکھاوے کی فکر، وہ چبا کر کہتی باہر نکل گئی۔ اب کی بار سن ہونے کی باری زرشام کی تھی۔ وہ بہت حساس تھا اور اس کی یہ اوور سینسٹیوٹی ہمیشہ ہی اس کے لیے مسئلہ بنی تھی۔ اگلے دن بھی اس نے زمل کی اتنی ٹینشن لی کہ اس کا بی پی شوٹ کر گیا۔ 1 گھنٹہ ڈاکٹر دانش کے ہاسپٹل میں گزار کر آیا تو بہت تھکا اور نڈھال تھا، مگر ابھی ایک اور قیامت اس کی منتظر تھی۔ گاڑی اندر لے جاتے چوکیدار نے اسے بتایا کہ ابھی اس سے ملنے کے لیے کوئی آیا ہے، اور وہ اندر کی طرف بڑھا تو لاؤنج میں کھڑا مہمان اور سیڑھیوں سے اترتے زمل ایک ساتھ اس کی نظر میں آئی تھی۔ دونوں کی نظر ایک ساتھ ہی آنے والے پر پڑی اور دونوں ہی ٹھٹک گئے۔ آنے والا طیب چودھری تھا۔ زرشام اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ زمل اوپر جاؤ واپس، اسے سختی سے کہا۔ وہ اس کے بازو پر ہاتھ ٹکا کر دھیمی سی آواز میں کللائی تھی۔ زرشام میرے لالا اس سے پہلے کہ طیب کچھ بولتا زرام غرا ہی تو اٹھا تھا۔ زمل میں نے کہا جاؤ، سنا نہیں تم نے؟ اس کی سرخ آنکھیں اور اجنبی لہجہ۔ زمل نے ہراساں نگاہوں سے اسے دیکھا اور تیزی سے واپس سیڑھیاں چڑھ گئی۔ طیب جو اب تک خاموش تھا پہلی بار بولا تھا۔ تم نے تو کمال کر دیا زرشام، وہ توصیفی انداز میں بولا، اشارہ ان تصاویر اور ان سے متعلق کارناموں سے تھا۔ تو آپ کون سا کمال دکھانے آئے ہیں؟ زرشام کا لہجہ طنز میں ڈوبا ہوا سرد تھا۔ دیکھو میں ایک بہتر تعلق چاہتا ہوں، جو غلطیاں ہو گئی انہیں بلا کر بھی ہم نئے تعلق کا آغاز کر سکتے ہیں نا۔ طیب کا لہجہ نرم تھا۔
मगर मुझे आपसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रखना, आप जा सकते हैं, उसने बेरहम लहजे में कहा और सीढ़ियाँ चढ़ता गया। ताइब साकत खड़ा रहा, फिर थके थके कदमों से बाहर की सिमत बढ़ गया था। जब शाम कमरे में पहुंचा था तो वो दोनों बाजू घुटनों के गिर्द लपेटे ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसे देखते ही वो चील की तरह उस पर छपटी और एक अजीब वहशत के आलम में से झंझोड़ने लगी थी। आप इंसान नहीं, दरिंदे हैं, मैं नफ़रत करती हूँ आपसे, वो हलक के बल चलाई थी। शट अप जिमल, वो धाड़ा था मगर वो ज़रा भी नहीं डरी। कैद करके रखना चाहते हैं मुझे, ऐसा कीजिए एक पिंजरा बनवाइए और उसमें डाल दीजिए मुझे, शायद इस तरह आपकी अना को तस्कीन मिल सके। वो जहर उगल रही थी। अपने जुनून में वो भूल गई कि सर शाम का रंग कैसे जद पड़ रहा था। वो खड़े खड़े लड़खड़ाया था। आप चाहते हैं मैं बस आप तक महदूद हो जाऊं, आपकी मर्ज़ी से उठूं, आपकी मर्ज़ी से सोऊं, दिन को रात कहूं, आपकी पसंद से कपड़े पहनूं, आपकी पसंद का खाना खाऊं। मैं ख़ुद क्या हूं सर शाम मलिक, क्या हैसियत है मेरी? ख़रीदा नहीं है था आपने मुझे, मगर रवैया आपका ऐसे जैसे मैं आपकी बांधी हूँ, और आपने मुझे लाला से भी मिलने नहीं दिया। क्यों? अगर आपकी बहन उनके साथ भाग गई थी तो इसमें मेरा क्या कसूर था? वो रो रही थी और जब शाम का दिल बहुत गहराई में जाकर डूबा था। मैं आपसे नफ़रत करती हूँ, सुना आपने? शदीद नफ़रत। आपने मुझे हर एक से दूर कर दिया, आपने मुझे तन्हा कर दिया, सिर्फ ख़ुद तक महदूद कर दिया। क्यों चाहते हैं आपको जो आपको गलत लगता है वो मुझे भी गलत लगे? क्यों चाहते हैं आप कि मैं दुनिया आपकी नज़रों से देखूँ? असल बात पता है क्या है? आप एक ख़ुद परस्त और ख़ुद पसंद इंसान हैं। आप चाहते हैं मैं हर वक्त आपकी असमत के गुन गाती रहूँ। क्यों? असल में आप ख़ुद को देवता समझते हैं और चाहते हैं कि मैं बस आपकी दासी बनकर रहूँ और बस। मुझे बराबरी का दर्जा चाहिए ज़शाम, मुझे मेरा हक़ चाहिए, खुदा के लिए मुझे इंसान समझें आप। वो चीखती चिल्लाती आखिर में मद्दम पड़ गई और वहाँ था ही कब उसकी सांसें रुक रही थीं। यूँ लग रहा था कि जिमल ने जहर में बुझा कोई खंजर उसके सीने में गाड़ दिया। उसके सर दर्द में बेपनाह इजाफा हो गया। वो हल्का सा लड़खड़ाया और अगले ही पल धड़म से नीचे गिरा। उसे दंदलाई हुई नज़रों से चारों तरफ देखा था। हर चीज़ मध्यम और घूमती हुई सी थी। उसका पूरा जिस्म जैसे जलता आबला बन गया और अगले ही लम्हे उसकी आंखें बंद हो गईं। बहुत जुदा है औरों से मेरे दर्द की कैफियत फराज, ज़ख़म का कोई निशान नहीं और तकलीफ़ की कोई इंतहा नहीं। उसे शदीद तरीन नर्वस ब्रेक डाउन हुआ था। वो एक हफ़्ता हॉस्पिटलाइज रहा था और जब से घर आया था मुसलसल खामोश था। आज जुरेस मलिक आए तो अपनी स्टडी में था। सिमल तो उन्हें देखते ही वापस भाग गई थी। वो नहीं जानती थी कि दोनों में क्या बात हुई थी, मगर उसने टेरेस से जुरेस मलिक को वापस जाते देखा था। उनके झुके कंधे बताते थे कि वो नाकाम गए थे। आज दिसंबर की आखिरी शब थी। सुबह नया साल हो रहा था। पता नहीं दिसंबर क्यों इतना उदास था, लेकिन सुबह का दिन बहुत ख़ास था। सुबह शाम की सालगिरह थी। वो दिल में ठान चुकी थी कि वो सुबह से हर हाल में मनाएगी, ख्वाह इसके लिए कुछ भी हो जाए। अगली सुबह से शाम को अपने साइड टेबल पर एक विशिंग कार्ड मिला था, साथ में गुलाब था, आध खिला खूबसूरत सुर्ख गुलाब। उसने कार्ड खोल लिया। 1 जनवरी नया साल और आपकी सालगिरह मुबारक हो। तुम्हारा इश्क सदी दो सदी तो पालेंगे, अभी इतनी सकत तो हमारी चाह में है। वो खाली खाली नसों से शेर को देखता रहा, फिर दोनों चीज़ें उठाकर जिमल अपने दराज में डालकर उठ गया। आज से वो यूनिवर्सिटी दोबारा ज्वाइन कर रहा था। उसने एक इस्तरारी नज़र पूरे कमरे में दौड़ाई और मुतमिन होकर निगाह फेर ली। सब कुछ मुकम्मल था, सिर्फ शाम का इंतज़ार था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो हैरान रह गया। पूरे कमरे में अंधेरा था, सिर्फ कैंडल स्टैंड पर मोमबत्तियाँ जल रही थीं। खूबसूरती से सजा टेबल, केक और रेड रोज़ उसकी कमज़ोरी थे। सरप्राइज़, वो चहकती आवाज़ में बोली और लाइट चला दी। पूरे कमरे की डेकोरेशन बदली हुई थी। थैंक्स, उसके होंठ मुस्कुराने वाले अंदाज में फैल गए। वो कोट उतारता आगे बढ़ गया। सिमल वही फ्रीज सी हो गई। वो टेरेस पर खड़ा था। स्लाइडिंग विंडो खोली, वाइस्तगी से उसकी तरफ आई, धीरे से उसके सामने खड़े होते दोनों हाथ बाहम जोड़ दिए। वो ठठक गया। मुझे माफ़ कर दे ज़शाम, मैं इस काबिल नहीं थी कि आप मेरे लिए इतना कुछ करते। मैं एहसान फरामोशी नहीं, जालिम भी हूँ, मगर आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत आला ज़र्फ़, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। वो रोने लगी। आंसू कतरा कतरा उसकी सुनहरी आंखों से गिर रहे थे और ज़शाम कराह कर रह गया। वो आज भी बेखबर थी कि उसे सिमल के आंसू किस कदर तकलीफ़ देते थे। आप मुझे बुरा भला ही कहें, मगर मुझसे बात तो करें। मुझे खुद से नफ़रत होती है, जी चाहता है मर जाऊँ। वो बेहद जज्बाती हो रही थी और इस नए साल की सुबह शाम ने सोचा, आपका हर करीबी शख्स जल्द या बदेर आपको तकलीफ़ देता है, मगर अहमियत इस बात की है कि आपके नज़दीक अहम कौन है, शख्स या तकलीफ़। और उसे सिमल बहुत अजीज़ थी और अपने प्यारों को कोई भी झुकाना पसंद नहीं करता। उसने नरमी से सिमल के बंधे हाथ खोले और उसे साथ लगा लिया। वो इस साला ज़रफ़ी पर जैसे ज़मीन में दंस गई थी। बस करो सिमल, मत रो मेरी ज़िंदगी, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ़ देते हैं। उसने नरमी से कहते उसके आंसू साफ़ किए और उसकी पेशानी पर गिरे बाल समेट कर उसे चूमा। जिमल के अंदर तक ठंडक उतर गई थी। तुम ठीक कहती हो जिमल, ताल्लुक़ बराबरी की सतह पर होने चाहिए। मैं देवता नहीं हूँ और ना तुम दासी, इसलिए आओ इन झूठी रस्मों को तोड़ दें। मैं सिर्फ तुम्हारा शौहर हूँ और तुम मेरी बीवी। आज के बाद यही ताल्लुक़ तुम्हारी पहचान होगा।
नए साल के दिन पुरानी बातें भूल जाओ सिमल, आओ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। वो सीधी अंदर की सिमत बढ़ गया था। माहौल में एक लतीफ़ ठंडक थी। मौसरी और पाम के दरख्तों की महक फ़िज़ा में चकरा रही थी और हवा चाँद के साथ मिलकर अजीब सरगोशियाँ कर रही थी, जिन्हें सुनकर शाखें झूम रही थीं। तुझे मोहतात करता हूँ, तेरी मैं जान ले लूँगा, इन अपनी झील आँखों को कभी पुरनम किया तूने। वो आहिस्तगी से बोलते हुए उसकी भीगी मतूरम आँखों पर झुक गया था। गाड़ी बड़ी रवानी से सड़क पर फैल रही थी। सिमल ने ड्राइव करते हुए शाम को देखा और बड़ी कुर्बान हो जाने वाली निगाह से देखा था। फिर उसके लबों पर एक मुस्कुराहट रेंग गई। वो जितना बाहर से खूबसूरत था उतना ही अंदर से भी था। सिमल के दिल में जैसे रोशनियाँ सी उतर आई थी। आज सुबह तो मुझसे कह रहा था, सिमल मैंने ताइब को भी मायूस लटा दिया और बाबा को भी। मुझे डर लगता है, पता नहीं ज़िंदगी कितनी मुख्तसर है और हम इसे नफ़रतों और झगड़ों में ही गुजार देते हैं। कहते हैं नफ़रत को 1000 मौका दो कि वो मोहब्बत बन जाए, मगर मोहब्बत को एक भी मौका ना दो कि वो नफ़रत बन सके। आओ सिमल गाँव चलें, सबसे मिलें। आओ हम नफ़रत को मोहब्बत बनने का मौका दें। और अब वो गाँव जा रहे थे जहाँ जुरेस मलिक थे, जब सही मायनों में बूढ़े हो गए थे। तन्हाई उन्हें घन की तरह चाट रही थी। दूसरी तरफ सुल्तान चौधरी थे जो हार्ट पेशेंट थे और ओपन हार्ट सर्जरी करवा चुके थे, जिसके साथ ही उनकी सारी दुश्मनियाँ और नफ़रतें भी बह गई थीं। ताइब और गुले राना थे जो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, सिवाय बिछड़ जाने वालों के दुख के सिवा और कोई गम ना था उन्हें। जिमल को यकीन था वो कामयाब लौटेंगे, बल्कि उससे शाम पर कामिल एतमाद था। वो सितारा मेहरबान जिसने जिमल की ज़िंदगी कुंदन बना दी थी। उसके पास एक गुर था, उसके पास मोहब्बत थी। वो मोहब्बत जिसके बारे में कहा जाता है, मोहब्बत तो बादशाह होती है जो किसी को राया नहीं रखती लेकिन ग़ुलाम ज़रूर बना देती है। ख़त्म शुद्ध। जी तो ये था हमारा नावल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आज का नावल आपको कैसा लगा। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। तो रिस्पॉन्स आप सबने अच्छा देना है। मुझे लाजमी बताना है कि नावल कैसा लगा। आजकल रिस्पॉन्स आप लोग बिल्कुल नहीं दे रहे, जो कि अच्छी बात नहीं है, तो रिस्पॉन्स लाजमी दिया करें, ठीक है जी। तो नावल का नाम था वो एक सितारा मेहरबान, असगम सुंदस जुबीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको नावल अच्छा लगा होगा। एंजॉय करें, नावल सुने और मुझे ज़रूर बताइएगा कि नावल कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए एक दफ़ा कमेंट सेशन देखते हैं, उसके बाद अपनी वीडियो एंड करेंगे। जी तो चलिए कमेंट सेशन देखते हैं। सबसे पहले स्टैटिक गर्ल कह रही है, थैंक यू सो मच फॉर लॉन्ग नावल। थैंक यू स्टैटिक गर्ल। मुझे ज़रूर बताइएगा, आपकी डिमांड पर ही मैंने ये नावल पढ़ा है कि आप चाहती थी कि इस बेस पे चाइल्डहुड निकाह बेस और पोजेसिव हीरो बेस्ड नावल हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। देन सीमा सुल्ताना कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सीमा कैसी हैं आप भाई, कहाँ गायब हो गई थी आप। नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच। कॉलेज से एक वीक के लिए पिकनिक पर गए थे। अरे वाह, अच्छी बात है, घूम फिर के आए हो मगर हमें आपके नॉवेल्स जो आपने फिर से पोस्ट किए थे उसे सुना और उस पर कमेंट भी किया था। थैंक यू वेरी मच सीमा, प्यार है आपका भाई, और बस ऐसे ही अपना प्यार शो करती रहिएगा। स्टोरी पहले से मालूम थी मगर आपकी आवाज़ में सुनने में मज़ा आ गया। थैंक यू वेरी मच सीमा। जब आप एक्टिव हुई तब हम ऑफलाइन हो गए, तब हम पिकनिक पर चले गए थे। चलें कोई बात नहीं, ज़रूर बताइएगा आपका पिकनिक कैसा रहा। खूब इन्जॉय किया और आगे भी आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का नावल पसंद आया होगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच सीमा सुल्ताना। देन आमिना मलिक कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, नावल अच्छा था। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आमिना, कैसी हैं आप। और थैंक यू वेरी मच, आपको नावल अच्छा लगा, आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। देन गौसिया ख़ान कह रही हैं, नाइस, थैंक यू वेरी मच गौसिया डियर। नावल नेम बता दें, इसका नेम वीडियो के लास्ट में मेंशन है इस नावल का, ठीक है, तो आप वहाँ पर चेक कर लें। देन आयशा क्वीन कह रही है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आयशा, खैरियत। हमारी कॉलेज से हम एक वीक के लिए पिकनिक पर गए थे, वहाँ पर सिग्नल का इशू था इसलिए हम नावल नहीं देख सके। चलें कोई बात नहीं, आप एंजॉय करके आएँ, अब देखिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसे लगे नावल्स, ठीक है। सीमा और मैंने आपकी रिपीटेड नावल्स देखी हैं और पिकनिक से आज वापस आए हैं। थैंक यू वेरी मच आयशा। अब ज़रूर बताइएगा कैसे रहा आपका ट्रिप, खूब इन्जॉय किया आपने, और आप आगे भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आज का नावल कैसा लगा। और आप लोगों की डिमांड पे स्टूडेंट टीचर बेस वाला जो नावल है वो मैं 4 घंटे का रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। ऑलमोस्ट हाफ़ हो गया, हाफ़ रह गया, इंशाल्लाह जल्द वो कंप्लीट रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। लेकिन आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा दिया करें, ठीक है जी। देन फ़िज़ा कह रही है, नाइस आप भी, थैंक यू वेरी मच फ़िज़ा। देन
ارزانش کیانی کہہ رہی ہیں آپ ڈائریکٹ ڈائجسٹ سے شیئر کرتی ہیں اسی لیے ریڈ کرنے میں ایشو لگتا ہے. میں ناول سنتی نہیں پڑھنا زیادہ اسی لگتا ہے. یہ میں نے آپ کا کمنٹ دیکھا تھا اسی وجہ سے آج جو میں نے ریکارڈنگ کی ہے نا وہ میں نے فل پیج کی ہے. پہلے میں تھوڑا زوم آؤٹ کر کے نا پڑھتی ہوتی تھی کہ چلیں جنہوں نے پڑھنا ہے وہ بھی پڑھ لیں اور جنہوں نے سننا ہے پھر ان کے لیے تو ویسے ہی آسانی رہے گی. تو پھر آج میں نے پیج کو زیادہ زوم آؤٹ نہیں کیا, فل پیج کی ہی ریکارڈنگ کی ہے. تو امید کرتی ہوں کہ اب آپ کو مشکل نہیں ہوگی اور آپ اسی لیے ریڈ کر سکیں گی. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. مجھے ضرور بتائیے گا کہ اب آپ کو پڑھنے میں مشکل تو نہیں ہو رہی. دین کوکی خان کہہ رہی ہیں شکریہ آپ بھی, تھینک یو ویری مچ کوکی خان. زینب صغیر کہہ رہی ہے آج بہت اچھا تھا, تھینک یو ویری مچ زینب صغیر. عفیفہ ارشد کہہ رہی ہیں پلیز ریڈ سلسلہ وفاق کے بائے آمنہ ریاض ناول. انشاءاللہ ضرور ریڈ کروں گی عفیفہ, آپ کی ڈیمانڈ میں نے نوٹ کر لی ہے, انشاءاللہ جلد اس پر عمل ہوگا. دین آمنہ شیخ کہہ رہی ہیں آپ وہ والا ناول ریڈ کریں جس میں پھپھی کی بیٹی سے پھپھو کے بیٹے سے ماموں کی بیٹی کا نکاح ہو جاتا ہے جبکہ ہیرو کسی اور لڑکی کو چاہتا ہے پر وہ اس کو دھوکہ دے دیتی ہے. نیم یاد نہیں آ رہا ہے. اگر میری نظر سے ایسا کوئی ناول گزرا تو انشاءاللہ ضرور, بٹ لٹرلی میرے ذہن میں ایسی کوئی سٹوری نہیں ہے, لیکن آپ کے لیے میں اس پہ سرچنگ ضرور کروں گی. ٹھیک ہے جی. دین شہرین شہزادی کہہ رہی ہیں نائس ناول, تھینک یو ویری مچ شہرین شہزادی. تو یہ ہمارے کچھ گنے چنے کمنٹس تھے. محمد طفیل, نظیمہ اور دوسری اسما خالد سبھی غائب ہیں. بھئی جلدی جلدی واپس آ جاؤ. تو امید کرتی ہوں کہ آج کا ناول آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. رسپانس لاسٹ میں دیا کریں, آپ لوگ کمنٹ دیکھ لیں, صرف گنے چنے ہی آئے ہیں تو اچھا رسپانس دیا کریں تاکہ میں بھی خوشی خوشی آپ کے لیے ریکارڈنگ کر سکوں. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے نئے ناول کے ساتھ, نئے کرداروں کے ساتھ. آپ آج کا ناول انجوائے کریں, ضرور بتائیے گا کہ کیسے لگا, اچھا رسپانس دیجیے گا اور مجھے کل تک کے لیے اجازت دیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.